अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज आप सबकी जो सुबह है वो अच्छी गुजर रही होगी हमेशा, क्योंकि आपको पता है कि रात थोड़ी सी मुश्किल से कटती है। उसकी वजह ये है, गुजरती है, कटती मैं इसलिए कहा, वैसे तो गुजरती है लेकिन कट इसलिए ले रही है क्योंकि एक तरफ तो अगर हम देखें बिजली की वही सूरत हाल है। क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में गैस गायब, और अगर गर्मियाँ आती हैं तो बिजली गायब। तो बहुत सारे लोग जिनके पास सोलर सिस्टम नहीं है, यूपीएस नहीं लगाए हैं। हाँ यस, कई इलाकों में यूपीएस और सोलर सिस्टम लगा है तो वहाँ पे यूपीएस की बैटरी चार्ज नहीं है, सोलर सिस्टम लगा है तो बादल कहीं ना कहीं गरजते कम हैं, बरसते कम हैं, लेकिन उसकी वजह से जो कहीं ना कहीं है वो सोलर सिस्टम भी ठप हो जाता है। तो नींद थोड़ी सी मुश्किल होती है। और फिर मसला एक और चीज़ का, वो कहते हैं भैया रात में मच्छर और दिन में फिर आपको पता है मक्खियाँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से रात बड़ी मुश्किल से, फिर सुबह जब आप उठते हैं तो सुबह सवेरे थोड़ी सी ना ठंडक हल्की फुल्की हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से फिर आप सोचते हैं कि चलो थोड़ी सी नींद कर लेते हैं, 10 मिनट सो जाते हैं, 5 मिनट सो जाते हैं, और 5 मिनट करते करते भैया अलार्मिंग सिचुएशन, और फिर आपने भागना होता है काम के लिए। लेकिन बहरहाल काम तो करना है, ज़िंदगी अगर जीनी है, गुजारनी है। बहरहाल ज़िंदगी एक तोहफ़ा है, इसमें कोई शक नहीं, एक अनमोल तोहफ़ा है और इसकी कदर कर लेनी चाहिए। ज़िंदगी के हर लम्हे को, हर घड़ी को कैसे जीना है, गुजारना नहीं है भैया, जीना है। नाज़रीन, ज़िंदगी भी जिंदा इंसान के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है। इस खूबसूरत तख्लीक तोहफ़े की कदर कीजिए, इसे खराफात में परवान चढ़ने वाली मनफी सरगर्मियों में ज़ाया मत कीजिए, बल्कि शुक्र बजा लाइए इस पर रब का, खुदा का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, जितना आपसे हो सकता है उसका शुक्र अदा करें। और मैं समझता हूँ कि हमेशा, यानी अगर ज़िंदगी है आपके पास तो ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि वो मुश्किलात का भी सामना होता है तो फरियाद, इंसान की एक आदत भी है कि आप फरियाद करते हैं, और कुछ लोग कुछ ज़्यादा फरियाद करते हैं। नहीं, ज़रूरत है, आपके पास एक अच्छा दोस्त है, कर लीजिएगा। आपके घर में कोई बंदा है लेकिन आप फरियाद करेंगे, और अब सिचुएशन ये है कि जब कोई फरियादी बंदा देखता है तो राह जो है, देखते ही अपनी राह जिस राह से वो आ रहा है वो रास्ते ही बदल लेते हैं हम। तो कोशिश कीजिएगा ज़िंदगी में ये चीज़ें, मुश्किलात, जितनी भी मुश्किलात आएंगी, जितने भी आप रगड़े खाएंगे, और जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, जितने भी कांटे बिछे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ ये होगी। और फिर इन चीज़ों से जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो यकीन माने आपकी शख्सियत में एक अलग निखार आएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने आप को कंफर्ट जोन में ना डालें। मेरे साथ बड़े प्यारे प्यारे लोग, दोस्त, नौजवान जो जेनजी हैं, जो आजकल थोड़े से ये 2000 की पैदावार जो है वो थोड़ी सी अनकम्फर्ट रहती है। वो सोचती है कि भैया हमने रहना है, थोड़ी सी लग्जरी गाड़ी हो, थोड़ा सा ऐसी हो, पैसा हो, ये सारी चीज़ें हर इंसान की ख्वाहिश होती है। लेकिन अपने आप को हमेशा कंफर्ट जोन में ना, आप अगर गर्मी है तो आप बर्दाश्त करना सीखें, अगर सर्दी है तो उसको भी बर्दाश्त करना सीखें। क्योंकि ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी दुख तो कभी सुख, और वही एक मजमुआ है जिसमें आपको गुजरना है। तो यकीन कीजिएगा जब आप अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल कर मुख्तलिफ फेजेस से गुजरेंगे तो आपको कोई परवाह नहीं होगी। हम खुद भी, मैं अक्सर बहुत से नौजवानों को कहता हूँ कि हम कहीं बहुत अच्छी ज़िंदगी थी और फिर एक ऐसा वक्त आया कि इतनी मुश्किलात देखी ज़िंदगी में, इतनी मुश्किलात देखी कि अब अगर थोड़ी बहुत मुश्किलात आती है तो हम कहते हैं भैया इस पर ब्रेक लेना ही नहीं है, तकलीफ़ आई है चली जाएगी। बहरहाल ये ज़िंदगी है, तो अपने आप में बर्दाश्त पैदा करें, लड़ना सीखें, सिस्टम से लड़ना सीखें। अब इस सिस्टम से ना लड़ें वरना फिर छतरोल होगी, लेकिन जो सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही हैं उससे लड़ना सीखें और उसका मुकाबला सीखें। आगे बढ़ते हैं, बहरहाल सच सवेरा का डेली डोज और उसकी कुछ स्टोरी आपके सामने रखते हैं। तो नाज़रीन, अब चलते हैं सच सवेरा के डेली डोज पे, जहाँ पे मज़े मज़े की स्टोरियाँ हमारी टीम निकाल के आपके सामने हम रखते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, मुनफरिद क्या हो रहा है, वो आपके सामने रखते हैं सच सवेरा के डेली डोज में। दोस्तों, हमारा सियारा ज़मीन जो है इस साल एक नई और हैरान कुन तब्दीलियों से गुजर रहा है, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक ज़मीन की गर्दिश मामूल से ज़्यादा तेज़ हो गई है, जिसके नतीजे में दिन का दौरानिया 24 घंटों से कुछ सेकेंड्स
जो है वो कम रहने लगा है। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल के 3 दिन यानी 9 जुलाई, 22 जुलाई और 5 अगस्त ऐसे होंगे जब ज़मीन एक दिन का चक्कर यानी 1.3 से 1.5 मिली सेकंड कम वक्त में मुकम्मल करेगी। यानी इन दिनों का दौरानिया मुकम्मल 24 घंटे का नहीं होगा। और ये तब्दीलियां इसलिए आ रही हैं दोस्तों क्योंकि हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो कुदरत भी हमारे साथ नहीं करेगी। तब्दीलियां, ये सारी चीज़ें रूनुमा हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का महंगा तरीन पनीर खाए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मटर में बनाओ, साग में बनाओ और चखते जाओ। कीमत जो है इसकी जानकर आप दंग रह जाएंगे। और इसका जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है इसकी जानिब इस पनीर को नीलाम में फ़रोख्त होने वाले सबसे महंगा पनीर करार दिया गया है। स्पेन में कैब्रॉल्स पनीर को एक रेस्टोरेंट ने नीलामी में $42,232 में ख़रीद कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है कायम कर दिया है। एंजल डियाज हीरियर फैक्ट्री जो है उन्होंने ये बनाया और पनीर जो है रेगुलेटरी काउंसिल DOP कैब्रॉलिस ने फ़रोख्त किया। और फिर भैया इसकी जब नीलामी हुई तो यकीनन ये सबसे महंगा तरीन, क्योंकि हम जब महंगा पनीर इधर ख़रीदते हैं तो मेरे ख्याल में आजकल 2-3 हज़ार का ही मिलता है, पहले 2,500-2,000 का, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि $42,232 का है। आगे बढ़ते हैं और जब हम क्या करते हैं यहाँ पे डेटिंग के बारे में सोचते हैं तो आम तौर पर मोबाइल ऐप्स, सोशल मीडिया या मैसेजिंग जहन में आती है। लेकिन एक वक्त था जब रोमानी ताल्लुकात के आगाज़ इज़हार का तरीका कुछ मुख्तलिफ था। कुछ कार्ड भेजे जाते थे, कुछ पड़ोसी से 2 थप्पड़ खाए जाते थे। लेकिन अब जो है जर्मनी का सदियों पुराना शाहबलूत का दरख्त प्रेमियों का पैगाम रसा कैसे बना। फ्लर्टिंग से लेकर जो है कुछ ताइफ तक लोगों ने कई सदियाँ समझदारी से अपनी मोहब्बत का इशारा देने का फ़न इख्तियार यहाँ पे इस दरख्त के साथ किया। कुछ खुफिया इशारों का आगाज़ हुआ। खुफिया इशारे भी बड़े महबूब जो हैं वो ढूंढ लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा इशारा है। ये तहकीक बताती है कि 19वीं सदी के दौरान जब माशरती ताल्लुकात और तबक़ाती तक़सीम का असर था तो मखसूस अलामतें और इशारे इस्तेमाल किए जाते ताकि लोगों के दरमियान रोमानी ताल्लुकात जो है वो एक नई नोयत से हों। मुझे आज भी याद है कि कुड़ी एक गिफ्ट रखती थी और वो जगह भी मुझे पता थी और 2-3 दफ़ा गिफ्ट, वो मुंडे का गिफ्ट मैंने चुरा लिया था। बहरहाल वो मस्तियाँ होती हैं, बचपन की बातें हैं, लड़कपन की बातें हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये डेली डोज का सेगमेंट पसंद आएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन इस वक्त अगर हम देखें मेन स्ट्रीम मीडिया घटता चला जा रहा है, व्यूअरशिप कम होती चली जा रही है। दुनिया तेज़ी से तरक्की कर रही है। पहले किताबें थीं, इंफॉर्मेशन का फ्लो इस तरह होता था, फिर अखबारें आई, अखबार के बाद रेडियो, रेडियो के बाद टेलीविज़न, टेलीविज़न के बाद अब सोशल मीडिया और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैसे पाँव जमाए जा सकते हैं? सोशल मीडिया के कौन कौन से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां से आप थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा भी कमा सकते हैं और साथ साथ आप ख़ुद भी यानी मेन स्ट्रीम तक अगर आपकी रसाई नहीं है तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप अपना चेहरा यानी आप भी सेलिब्रिटी बन सकते हैं। एक ऐसी नौजवान सोशल एक्टिविस्ट जिनको आप मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, बहुत तगड़े किस्म के इंटरव्यू करती है और हम उनको भी देखते रहते हैं। फरियाल हमारे साथ हैं। फरियाल कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज़बरदस्त हूँ। अच्छा लगा आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपको देखते रहते हैं, लेकिन आप हमारे रूबरू बैठी हैं। सबसे पहले तो आपकी तरफ आते हैं। आप सोशल मीडिया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ा मुश्किल है उसमें एंट्री मारना, और फिर अगर आपकी कोई सिफारिश ना हो या कोई अंदर कोई यासिर की तरह कोई प्रोड्यूसर जानने वाला ना हो तो फिर आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपको आसानी से एंट्री दे देता है। आप ज़ाहिर बात है किसी न किसी शख्स से आप या तो मुतासर होते हैं या आपको भी लगता है कि भैया सब खेल रहे हैं तो हम भी ज़रा आजमाई लेते हैं। तो आपका करियर की जो शुरुआत थी वो कैसे हुई, ज़रा हमारे साथ वो शेयर कीजिएगा। कट शॉर्ट अगर बिल्कुल मैं बताऊँ ना तो जो स्टार्ट हुआ मेरा करियर जर्नलिज्म में, मेरी डिग्री तो थी लेकिन मैं उसको साइड पे करके बैठी हुई थी और अपनी फैमिली लाइफ सब कुछ। लेकिन अरशद शरीफ की शहादत के बाद
दैट वाज द मोमेंट कि मैंने कहा कि यार मुझे अपना वापस काम स्टार्ट करना है. अच्छा. और बस आई थिंक आफ्टर 1.5 months मैंने बस ज्वाइन कर लिया siyasat.pk और उसके साथ अपना भी प्लेटफॉर्म जो मैं कर रही हूँ यूट्यूब का, और वो भी एक बार बंद हो चुका है पैलेस्टाइन और गजा पे. अच्छा. रिपोर्टिंग मेरी करने के तरह बाद मैं तकरीबन 4 चैनल और वो भी लाखों के चैनल गवा चुका हूँ, लेकिन बहरहाल वो मजलूम के लिए आवाज़ उठाना हम सबका फर्ज है. अच्छा, जो ट्रेनिंग होती है, फरियाल बहुत अच्छा बोल रही हैं आप, और वैसे भी आपके इंटरव्यू क्वेश्चन करना, जो नौजवानों के साथ भी आपकी मुलाकातें होती हैं, मिलती भी हैं, वो आपसे पूछते हैं कि कुड़ी आप इस प्लेटफॉर्म पे आई कैसे, ही क्वेश्चन, क्योंकि सवाल करना, इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ तो नौजवानों को नहीं पता. जब आप जर्नलिज्म करते हैं तो थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकली चीज़ों का नहीं पता होता. जब आप प्रैक्टिकली लाइफ में आ जाते हैं तो फिर क्या मुश्किलात होती हैं? प्रैक्टिकल ही मुश्किल है, और मुझे लगता है यूनिवर्सिटीज़ में यही चीज़ की कमी है. अगेन आपने खुद ही कह दिया कि थ्योरी आपको पढ़ा देते हैं, लेकिन आपको फील्ड वर्क का कोई आइडिया नहीं होता. लेकिन मुझे लगता है इसमें एक चीज़ और भी है. अगर आप खुद इंटरेस्ट लेते हैं ना, और अगर आप बचपन से एक ऐसा बंदा है, नॉर्मली लड़कियों को क्या होता है, हमारी जनरेशन को ड्रामाज देखने हैं, मूवीज़ ऑफ इंटरेस्ट होता है, हर किसी का एक अपना इंटरेस्ट है. लेकिन अगर आप बचपन से हैं, आपको अपने मुल्क के करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट है, आप कुछ करना चाहते हैं, या आप सवाल करने की एक अर्ज, मुझे लगता है हर किसी में होती है, कुछ लोगों में शायद थोड़ी ज़्यादा होती है. अगर ये चीज़ है तो फिर रास्ते बन जाते हैं. मुश्किल ज़रूर होती है, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन रास्ते बन जाते हैं. और अगेन यंगस्टर्स को मैं ये भी कहूँगी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, मुझे लगता है आज के दौर में मेन स्ट्रीम मीडिया को हमें कोई टारगेट के तौर पे सेट करके नहीं रखना चाहिए कि हमें यही जाना है, क्योंकि ऑनेस्टली लोग देखते नहीं हैं. हकीकत है, लोग देखते नहीं हैं. मतलब यानी पहले ऐसा होता था कि हम बैठे होते थे और पूरी फैमिली, और उस वक्त हमारा सरकारी टेलीविज़न होता था, वो हम देखते थे, और फिर प्राइवेट सेक्टर में मुख्तलिफ निजी चैनल आए. और मुझे याद है कि जब हम देखते थे तो बड़ी सोनी सोनी कुड़ियाँ, और वो PTV में एक अलग डिफरेंट था, फिर प्राइवेट, फिर बड़े सोने सोने मुंडे, वो टाई शाई में बैठ के वो करते थे प्रोग्राम, और हमें अट्रैक्ट कर गए कि नई नई चीज़ें आ रही हैं. लेकिन वक्त के साथ साथ, गुजरते वक्त के साथ चीज़ें बदल गई हैं. सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत सारे, आप जैसे कुड़ियाँ आती हैं, मुंडे आते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि वो यूट्यूब पे काम करते करते थक जाते हैं, कहते व्यूवरशिप नहीं आ रही है. कल परसों मैंने एक शख्स की फरियाद जो है वो मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड की, शायद आप देख भी सकते हो. वो कहते हैं मैं 3 साल से बोल रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं सुनते हो. तो फिर कहीं ना कहीं मायूस भी हो जाते हैं कि मुझे नहीं सुनते हो, तो भाग जाते हैं, प्लेटफॉर्म छोड़ देते हैं. इसके लिए कितना सब्र होना चाहिए, और तरीक़ाकार क्या होना चाहिए कि आपका अपना प्लेटफॉर्म अगर आपने खड़ा करना है, तो उसके लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए आप इस प्लेटफॉर्म पे छा सकते हैं? मुझे लगता है कंपटीशन अब बहुत है ना. आप देखिए कितने ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो एक ही टॉपिक के ऊपर या एक ही किसी बीट के ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं. तो पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको लगता है ना कि एक ही बार कोई छक्का लगेगा, और वो आप हो सकते हैं क्लिक बेट के चक्कर में फजूल थंबनेल्स लगा दिए जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैची हैं, लेकिन वो टाइम बीइंग ही होगा, वो टेम्परेरी होगा, यानी वो मुस्तकिल, वो परमानेंट हो ही नहीं सकता. लोग, मुझे लगता है आपकी रेपुटेशन बनती तब है जब आप कंसिस्टेंसी के साथ कुछ सच रिपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, मतलब आप बजाय इसके कि थंबनेल में कुछ आपने लगाया, जो आजकल आपको पता है, मुझसे बहुत बेहतर पता होगा जो हो भी रहा है. और ये गलत है. ये मुझे लगता है यूट्यूब की और बहुत सारे यूट्यूब जर्नलिस्ट की रेपुटेशन को भी खराब कर रहा है. ये नहीं होना चाहिए. तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है. अच्छा, यानी सब्र नहीं होगा. हाँ, नहीं, टाइम, यूट्यूब तो टाइम मांगता है, यूट्यूब तो टाइम मांगता है. अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बड़ी सोने सोने मुंडे, आप यूनिवर्सिटी में जाती हैं, मैं तो लेक्चर के लिए कभी कभी मुझे बुला लेते हैं, मेरे जैसे नालायक बंदे को बुला लेते हैं वो लोग, तो मैं देखता हूँ कि लड़के लड़कियाँ चाह रही हैं कि आपको देख के, दीगर लड़कियों को देख के, दीगर लड़कों को देख के वो चाहते हैं कि हम आएँ. लेकिन कुछ चीज़ें जब उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, तो कोताहियाँ, कमियाँ, कमज़ोरियाँ बहुत होती हैं. आप यूनिवर्सिटी से उठी, आप आई, प्लेटफॉर्म बनाया, आपने मेहनत की होगी, इसमें कोई शक नहीं, कितनी आसानी से एक प्लेटफॉर्म पे आप नहीं बैठी हैं. एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप बैठी हैं. क्या क्या चीज़ें हैं जो नौजवान इस वक्त आपको, लड़कियां लड़के देख रहे हैं कि वो सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहें, तो किन किन चीज़ों का और फिर किन किन चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? और टॉपिक्स की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने बात की कि बहुत सारे लोग एक ही टॉपिक को छेड़ रहे हैं, क्या किया जा सकता है? टॉपिक्स की सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है. वैसे तो खैर बहुत सारे टॉपिक्स पे भी बहुत ही कंपटीशन है. इट्स नॉट लाइक कि एक ही स्पेसिफिक पे बहुत कंपटीशन है. हर बीट पे कंपटीशन है. कोर्ट रिपोर्टिंग उठा लें आप, पॉलिटिक्स उठा लें, अभी जो वॉर पाकिस्तान इंडिया, फिर ईरान इसराइल, यानी हर जगह आपको ढेर लोग नजर आ रहे हैं. इवन अभी एक एक्ट्रेस जिनकी डेथ हुई, उस टॉपिक को ही आप देख लें तो कितने लोग उसको रिपोर्ट कर रहे हैं. किसी ने बड़े गलत ढंग से भी किया, किसी ने क्या क्वेश्चन किया. ये इस पे भी है. तो मुझे लगता है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक तो है ही, बट आई थिंक फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने कोई भी
फील्ड, कोई भी फील्ड, नॉट ओनली जर्नलिज्म, नीयत अपनी साफ रखें। और वो होता है ना, बस आपने किसी के साथ आपने कंपटीशन करना है, नहीं, मुझे लगता है हर कोई दूसरे से डिफरेंट है और किसी को कॉपी ना करें। हाँ ठीक है, आपका आइडियल होगा जर्नलिज्म में, कोई जो जर्नलिज्म में आ रहे हैं, जो एक्टिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं, उनका वहाँ पे होगा, आइडियल रखें अपना कोई। लेकिन मुझे लगता है कॉपी जब आप करते हैं ना, तो वो आपका अपना स्टाइल कहीं वहीं पे खत्म हो जाता है, ठुस हो जाता है और नुकसान आपको होता है, फिर नेचुरल तो रहता ही नहीं है ना वो। और दूसरा मुझे एक और चीज़ लगती है कि अगेन आई डोंट नो ये जनरेशन या अब जो जूनियर्स हैं वो समझ पाएंगे या नहीं, बट आज के दौर की डिमांड ये है कि आपने जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रहना है, या कोई स्पेसिफिक ड्रेसिंग करके ही आना है तो आप चल सकेंगे। और हमारे कुछ मीडिया हाउसेस की कोई कुछ है भी कि यार आपको यही ड्रेसिंग करके आप स्क्रीन पे आ सकते हैं, दुपट्टा रख के नहीं आना, ये डिफरेंट चीज़ें। तो अगर आप अपनी एक डोमेन आपने सेट किया, आपको लगता है यार ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मुझे ये तोड़ने नहीं है, तो ऑनेस्टली रास्ते बन जाते हैं। अगर नीयत साफ हो, आपकी कुछ प्रिंसिपल्स जरूर होने चाहिए, कंपटीशन की नीयत से आप ना आए, आइडियल जरूर बनाएं अपना, किसी को कॉपी किसी को ना करें, कॉपी किसी को ना करें। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की। लेकिन एक चीज़, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो मैं देख रहा हूँ, आप माशाल्लाह यंग हैं, अच्छा बोलती हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस वक्त होता है बच्चों को, कम्युनिकेशन। मेरे जैसा बंदा जो आया, जो एक नालायक इंसान था, जो एक छोटे से देहात से उठा, पहुंचा, देखा लड़के लड़कियां बड़े अच्छे अंग्रेज़ी बोल रही हैं, और फिर जब लड़कियों को हम जीन्स में देखते तो हमें वैसे पसीने छूट जाते थे क्योंकि गांव में बुर्के ही चलते थे। तो ये ज़रा बताएं कि जब कम्युनिकेशन स्किल आपकी इस तरह ना हो तो क्या इस पर कैसे फोकस किया जाए? मैं चाहता हूँ कि पहले उस पर आते हैं टॉपिक पर, लेकिन आपके आने का मकसद ये है कि वो बच्चियाँ जो आपको देख रही हैं, स्किल, बोलना, ढंग से बोलना, वैसे तो हम बोल ही लेते हैं हम इसमें, लेकिन आपने किसी प्लेटफॉर्म में बोलना है, तो उसमें आप क्या चाहती हैं कि शुरुआत में किन किन चीज़ों पर फोकस किया जाए तो आप में स्किल आ जाती हैं ये वाली? अब न्यूज़पेपर लोग पढ़ते नहीं हैं, बट मुझे लगता है पर्सनली कि न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग होनी चाहिए। आपकी वोकैबुलरी उससे अच्छी होती है, वेदर इंग्लिश उर्दू दोनों आप पढ़ेंगे, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की जो लोग आना चाहते हैं, प्रैक्टिस करें ज़्यादा। और ये बड़ा बेसिक और बहुत पुराना लोग इस तरह से करते हैं, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलेंगे, और ऑडियंस के सामने, मुझे लगता है ऑडियंस कैसे कि अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं, कोई प्रेजेंटेशन क्लास में आप देते हैं, आप कॉलेज में हैं तब भी प्रेजेंटेशन आप देते हैं, और हमारी फील्ड में मास कम्युनिकेशन जो बच्चे करके आ रहे हैं, तो बहुत सारी प्रेजेंटेशन भी होती हैं, सेमिनार्स भी होते हैं, वीडियोस भी बनती हैं। एग्जैक्टली, उधर आप इंटरैक्ट करें, उधर आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, उधर आप ज़्यादा रिसर्च का काम करें, ताकि ये वाली जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आप जो कह रहे हैं ना मेनली, ये अच्छी स्ट्रांग हो जाए। और जिन लोगों को ऑफ कैमरा काम करना है, वो मुझे लगता है शुरू से ही अपनी रिसर्च स्किल्स को स्ट्रांग करें, अच्छा, ताकि अच्छे से अच्छी उनकी रिसर्च। ऑब्वियसली अगर अपने ऑफ कैमरा रहना है तो ज़्यादा आपका काम रिसर्च का ही होगा, और अगर ऑन कैमरा रहना है तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़, मैं तकरीबन कुछ 7-8 चैनल्स में, फिर बहुत सारी होस्ट मेरे साथ आई, बहुत सारी कुड़ियाँ आई, किसी ने ब्याह कर लेता, किसी के बच्चे हो गए, कोई चला गया बाहर। एक चीज़ जो कहीं ना कहीं कमी आती है, कुछ कुड़ियाँ जो है वो कहती हैं ऐसी बड़ी सोहनियाँ हैं भाई, 6:30 स्क्रीन चल रही है, ठीक है देख लेंगे। तो इसके लिए आप तैयारी कितनी होनी चाहिए जब आप किसी प्रोग्राम में बैठती हैं, सोशल मीडिया पे बैठती हैं, आपको कितनी अपनी जो अब आने वाला गेस्ट है उसके लिए आपको कितना तैयार होना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे फौज चौधरी जैसे लोग हैं जो फिर छोड़ते भी नहीं हैं, बख्शते नहीं आपको, उल्टा सवाल आप पे कर लेते हैं? आप अपीयरेंस वाइज बात करें या क्वेश्चंस वाइज? मैं क्वेश्चन वाइज, हाँ एग्जैक्टली। तैयारी तो बहुत अच्छी होना ज़रूरी है। फवाद चौधरी का आपने नाम लिया, उसके अलावा भी मुझे लगता है आपके सामने जो भी आपको पता है गेस्ट आ रहा है, तो आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए, स्पेशली फैक्ट्स पे बड़ी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, ताकि कहीं पे अगर आप गलत ना हो ना, एटलीस्ट मुझे लगता है जब आप, और स्पेशली जब आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, अगर बीच में कोई छोटी सी गलती है तो वो ऑडियंस नीचे देख रही है, और वो फिर कभी नहीं भूलेंगे कि आपने यहाँ पे कुछ गलत नाम दिया था या कुछ गलत बोल दिया था, आप भूलेंगे ही नहीं, वो सवाल ही नहीं पैदा, वो याद होगा। और आजकल डिजिटल देखते भी ज़्यादा यंग जनरेशन भी है, और बड़े जो मुझे लगता है बड़े शार्प लोग हैं जो देखते हैं, हमसे ज़्यादा शार्प होते हैं कोई ऑडियंस कमेंट्स। मुझे याद है कुड़ी, मैंने एक जगह तकरीर की, और कहीं ना कहीं कुछ आदाद व शुमार जो है वो जज्बाती, क्योंकि जब तकरीर आप करते हैं आप भूल जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं आपके जो जज्बात हैं जुड़े होते हैं एक ऐसी चीज़ के साथ जो आपको तकलीफ देते हैं। अच्छा, मैंने लिटरली, मुझे किसी दोस्त ने स्क्रीनशॉट भेजा, मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ कि मुझे पता है कि अच्छे अल्फाज होंगे, बुरे तो ज़्यादा ही होंगे, बट उसकी आदत भी पड़ चुकी है। तो मुझे उसमें इसने कहा कि यार सरदार साहब बड़े जज्बाती, ने आदाद शुमार ठीक बोला करो, यानी इतने वो शार्प हैं कि वो पकड़ लेते हैं। एग्जैक्टली, लोग नोट करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब आते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। अब
तीन चार यानी अब टिकटॉक पहले आ जाते हैं, दुनिया टिकटॉक पे बड़ा काम कर रही है, उससे बहुत कुछ कमा रही है। हम आज भी थोड़े से स्टाइल में चल दिए, थोड़ा सा कप उठा दिया, थोड़ा सा थोड़े से स्लोमो में थोड़ा सा म्यूजिक लगा दिया, थोड़ा सा। इससे आगे क्या हो सकता है, कितना फ़ायदा टिकटॉक से आप उठा सकते हैं? टिकटॉक से लोग वैसे फ़ायदा तो बहुत उठा रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है, आपकी ऑडियंस मुझे बहुत प्रॉबेबली क्रिटिसाइज भी करेगी, प्रोडक्टिव क्या हो रहा है टिकटॉक पे? बहुत कम हो रहा है ना, शायद आप अग्री करेंगे। एग्जैक्टली, मैं अपने कंट्री की बात कर रही हूँ, बहुत कम प्रोडक्टिव हो रहा है। मतलब हमारे यहाँ टिकटॉक क्या बन रही है, जो आपने खुद भी एग्जांपल दी, कप उठाया, स्लोमो में चले, और ये प्रोडक्टिव तो नहीं है। लोग अर्न कर रहे हैं, मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रही, किसी का पर्सनल चॉइस है ना, वो जैसे मर्जी अर्न करे, जो मर्जी वीडियोस लगाए, हम सवाल करने वाले कोई नहीं है। बट द पॉइंट इसके, अगर हम कोई कंटेंट डाल रहे हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव होना चाहिए। उल्टा ये जो टिकटॉक और इंस्टाग्राम आज जो पाकिस्तान में बन गया है ना, उसने कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्स में डाल दिया। अब जिसकी लाइफस्टाइल वैसी नहीं है, वो कहेगा मैं भी यही ऑप्ट करूँ ना, मेरे पास भी यही कप हो, यही फोन हो, यही कपड़े हो, मैं भी ऐसे चलूँ। अब अगेन वो एक अजीब सा, जो नहीं बेचारा कर पा रहा, आपने उसको और कॉम्प्लेक्स में डाल दिया। अगर आप बना भी रहे हैं टिकटॉक, तो उसमें रियल लाइफ थोड़ी ज़्यादा दिखाएं। अगर आपने ऐसे बीच में रील्स बनानी भी हैं, सो रियल लाइफ दिखाएं, लोगों को पता चले कि यार रियलिटी भी है। यही नहीं होता फैंसी हर वक्त लाइट्स ही हैं और हर वक्त आप वीडियोज़ ही बना रहे हैं या आउटडोर डाइनिंग नहीं कर रहे हैं, हर वक्त आप इस तरह माहौल में। हाँ, ऐसा ही नहीं होता, हर वक्त ऐसा नहीं होता, इसके पीछे बहुत कुछ होता है। इवन मुझे लगता है एंकर्स को, जैसे कि आप भी हैं, ये साइड भी दिखानी चाहिए कि मैं बैक टू बैक अब 10 रिकॉर्डिंग्स भी कर रहा हूँ, और बहुत कुछ होता है। सिर्फ ये नहीं होता हम कैमरा के सामने बैठे हैं तो कोई बहुत मुश्किल जॉब भी है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सुनना भी होता है आपको। अच्छा, हम जब नहीं थे इस दुनिया में, तो हमें लगता था कि भैया ये ज़िंदगी बड़ी सॉफ्ट सी है, बड़े मज़े की, और एक खूबसूरत सा माहौल, शायद इसी में ही रहना है। लेकिन हकीकत वही है जो हम रियल लाइफ में है। आपने अच्छी बात की कि यार रियल लाइफ होनी चाहिए। मैं आपसे जो मेरा सवाल है कि अब हम देखते हैं कि आपने अमेरिका का जो इलेक्शन था वो भी हमने कवर किया, इसी तरह फिर कुछ जो यहाँ पे इलेक्शन हुआ उस पे जिस तरीके से फिर किसी और को बिठा दिया गया, जो जमात थी जीत गई थी, वो भी तकरीबन टिकटॉक से हुआ। तो इस तरफ जो नौजवान है, आप क्या समझती हैं कि उनमें अगर लेट सपोज किसी में कुछ छोटा सा स्किल है, लेट सपोज अगर वो काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो वो भी हो सकता है मेरे ख्याल में, अच्छी सी वीडियो बन सकती है। एग्जैक्टली, बन सकती है। मैं यही कह रही हूँ कि बस आप जो कंटेंट डाल रहे हैं, चाहे फैशन रिलेटेड ही डाल रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं, इट्स योर चॉइस, प्रोडक्टिविटी उसके अंदर होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, हमारे यहाँ हम जल्दी में हैं कि भाई मैं बहुत जल्दी मशहूर हो जाऊँ, ये बात है। तो ये इस चीज़ से कितना, अगर आपने रहना है और आपने अपने आप को मजीद आगे इंडस्ट्री में देखना है, तो उसके लिए आपने जिस तरह बात की, सब्र कितना ज़रूरी है, लेकिन ये जो शॉर्टकट वाला रास्ता है, ये कितना नुकसान है? यहीं से कंटेंट इफेक्ट होता है, आपको पता है, यहीं से आपके थंबनेल्स खराब लगना शुरू होते हैं, यहीं से अगर आप टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं तो बस जल्दी मशहूरी के चक्कर में आप कुछ, यहीं से कंटेंट आपका इफेक्ट होता है। अगर आप पेशेंट होकर अच्छा कंटेंट डालेंगे, मशहूर भी विद टाइम हो जाएंगे, आप देखेंगे फिर आपकी रेपुटेशन कितनी अच्छी होगी, वो लॉन्ग टर्म आपकी पॉपुलैरिटी होगी। वो ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन के लिए आप हुए, और हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनीवन हियर, जो हमने देखे हैं जिनकी बड़ी वक्ती शोहरत थी। अब ऑन द अदर हैंड बहुत सारे लोग हैं जो हर इंडस्ट्री में, जर्नलिज्म में, फैशन इंडस्ट्री में, हर जगह जो लंबे टाइम तक जो पता चलता है, जो बड़े क्रेडिबल लोग हैं, ऑथेंटिक हैं, जेन्युइन है, बड़ा सही काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कंटेंट इफेक्ट ही तब होता है जब आप जल्दी मशहूर होने के चक्कर में और फिर एक इम्पेशेंट हो जाते हैं, अब मैं जल्दी जल्दी कमा लूँ, या मैं जल्दी, वहीं से जाके कंटेंट बहुत इफेक्ट होने शुरू होता है। एक और चीज़ जो पाबंदियाँ भी बहुत सारी हैं, फिर बहुत सारी चीज़ों के हवाले से समंदर में शार्क भी रेडी है, इंटरनेट की भी कमी है। फिर अगर एक्स पे देखें तो एक्स से वैसे ही लोग तंग होते हैं, तो यहाँ पे एक्स पे पाबंदी भी आ गई। लेकिन बहरहाल कितना एक्टिव होना ज़रूरी है, अगर सोशल मीडिया, अगर लेट सपोज यहाँ पे बहुत सारे हमारे बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा बहुत सारे मुंडे कुड़ियाँ बैठे हैं, वो देख रहे हैं शो को, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, आगे जाके उन्होंने भी इस मीडिया में आना है, और या जो टेलीविज़न के स्क्रीन पर फरियाल आपको लोग देख रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो सिलसिला होता है, यानी ख़ासकर इन प्लेटफॉर्म्स, ऐसे प्लेटफॉर्म जो खासकर न्यूज़ी हैं, तो फिर उसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म आप समझती हैं कि उस पर आपको कितना एक्टिव होना ज़रूरी है? मुझे लगता है सबसे पहले ट्विटर, बट अगेन इस पे सवाल आएगा कि गाँव वगैरह में ट्विटर का इस्तेमाल वहाँ पे लोग नहीं कर पाएंगे, या ट्विटर एक जनरल परसेप्शन भी है कि ट्विटर पढ़े लिखे लोगों का वो है प्लेटफॉर्म है, जैसे टिकटॉक गाँव में भी चलता है, फेसबुक गाँव में। तो अगर आप
گاؤں وغیرہ کے علاقوں میں ہیں اور اگر آپ اگین آپ نے کہا کہ اگر آپ نیوز سے وابستہ ہیں, آپ جانا چاہتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے فیس بک اور ٹک ٹاک. لیکن اگر آپ کی ٹویٹر تک ایکسیس ہے نا تو بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے اور اس پہ ایکٹیو ہونا بھی بہت ضروری ہے. اگین ہم نام نہیں لے سکتے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ یقین مانیں آپ کو اگین زیادہ پتا ہوگا جو ٹویٹر سے ہی فیمس ہوئے ہیں, بالکل ایسے, جن کی کوئی پروفائل نہیں ہے, جن کا کوئی میڈیا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن ٹویٹر نے ان کو بہت فیم بھی دیا ہے جسٹ بیکاز ان کی بڑی ٹائملی رپورٹنگ ٹویٹر پہ ہوتی تھی. اور ٹویٹر آپ کو خالی یہ تو نہیں کہتا نا آپ نے ٹویٹس کرنی ہے, آپ ویڈیوز بھی بنا کے لگاتے ہیں, اپنے اوپینینس شیئر کرتے ہیں, تو یہ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے. دیکھیے یونیورسٹی کے بچوں کے پاس تو یہ آپشن ہے نا, وہ ٹویٹر پہ جا سکتے ہیں, وہ ایکس یوز کر سکتے ہیں. یہ ہم گاؤں والوں کے لیے بات کر رہے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے. تو یونیورسٹی کے مجھے لگتا ہے ہر بچے کے پاس ویدر وہ میس کمیونیکیشن کر رہا ہے نہیں کر رہا, آج کے دور میں بہت ضروری ہے. اٹس ناٹ لائک کہ آپ نے کرنٹ افیئرس تک آپ کی گرپ دیکھیں, ابھی آپ کے دروازے پہ دستک دی جنگ نے مہینہ پہلے, پاکستان انڈیا جنگ, اس میں اگر آپ کوئی کرنٹ افیئرس کے بندے ہیں یا نہیں, آپ لے مین بھی ہیں, ملک کے لیے آپ کو بات کرنی ہے, بولنا ہے آپ کو, تو اپنے جذبات کا اظہار کیا بھی ہے. اور جن کے پاس نہیں ہے ٹویٹر انہیں کرنا ہے, یا خبریں انفارمیشن کی ایکسیس بھی آپ کو چاہیے, تو ٹویٹر بہت ضروری ہے مجھے لگتا ہے. یعنی ٹویٹر بہت ضروری ہے. ہاں میں اس کو ضروری سمجھتی ہوں, مجھے لگتا ہے, اور اسی لیے شاید بند بھی ہو گیا تھا. بہت ضروری. فریال پنگے لینے والی کڑی ہے. فریال میں آپ کے ساتھ گفتگو مزے کی بھی تھی, اور بہت سارے کویشچن جو ہمارے من میں ہوتے ہیں, جو آڈینس کے من میں ہوتے ہیں, اس کا آپ نے بڑے زبردست طریقے سے. اور پھر میں ایک چیز کی تعریف کروں گا, ماشاءاللہ آپ ینگ ہیں اور آپ کی کمیونیکیشن سکل بہت اچھی ہے, اور معلومات آپ کی جو چیزیں ویڈیوز آتی ہیں, کویشچن کا سوال کا ڈھنگ بڑا اچھا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, تو کم سے کم ان جیسے نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے تو مزید آپ کو موٹیویٹ ہوں گے, اور پھر آپ کو سیکھنے کا ملے گا کہ ایک کڑی آئی اتنی جلدی چھا گئی, تو یہ کیسے ہوا, کیا ہوا اس کا. اچھا یہ بھی نہیں کہ چھا گئی, اس کے پیچھے بھی دیکھنا چاہیے کہ بھیا کتنی محنت ابھی بھی ہو رہی ہے. فریال ایک تو بہت شکریہ آپ کا. شارٹلی ایک اچھا سا پیغام ہمارے آڈینس کو آپ کیا دیں گے, خاص کر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا آنے والے نوجوان؟ آڈینس کو ابھی جو میں نے اپنی کانورسیشن میں بھی کہا کہ ایک تو اگر آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, اپنی نیت صاف رکھیں تو راستے خود بن جاتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی پیغام یہ بھی کہ آج کے دور ہے, ویسے تو سبھی حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ زیادہ آپ کو چیزوں کو فینٹاسائز کرنے کی بجائے ریالٹی کی دنیا میں رہیں, ریئل دنیا میں رہیں, اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں. چاہے آپ کسی بھی فیلڈ سے ہیں, چاہے آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, تب بھی ایک بڑا بہترین آپ کے لیے قدرت خود بخود راستے بناتی چلی جاتی ہے. یعنی جب آپ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں, راہ میں کانٹے, مشکلات, سب چیزیں آتی ہیں, لیکن یقین قدرت آپ کا کہیں نہ کہیں ساتھ دیتی ہے. فریال کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اسلام آباد خوبصورت شہر, میرا پسندیدہ شہر, آپ سب کا پسندیدہ شہر. پھر ویسے گرینری بڑی لش قسم کی ہے, لیکن اسلام آباد کے بارے میں بہت سارے لوگ جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ بھیا یہاں پہ ایک پارلیمنٹ ہے اور سپریم کورٹ ہے اور یہی جگہ دیکھنے کی ہیں. اسلام آباد میں کون کون سے ایسی خوبصورت جھیلیں ہیں, کون کون سے ایسے خوبصورت پارک بنے ہوئے ہیں, کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ آپ فیملی کے ہمراہ یا کسی کے ہمراہ چاہ کے آپ انجوائے بھی کر سکتے ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں ان خوبصورتی, یعنی جو خوبصورتی آواز ہے اس کو محسوس بھی کر سکتے ہیں, اسے محسوس ہو سکتے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے, خاص کر اس خوبصورتی کو چار چاند لگانے کے لیے, اور اس خوبصورتی کو پھیلانے کے لیے, اور خوبصورتی کو دکھانے کے لیے ایک ایسے نوجوان جو اس پر کام بھی کر رہے ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ریاض کھوکھر ہمارے ساتھ شو میں بیٹھے ہیں. گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ سر بالکل شکر الحمدللہ, آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ آپ اچھے لگ رہے ہیں. تو آپ نے سوچے کہ میں بلیک میں آیا تو آپ بھی بلیک میں آ گئے, لیکن یو لکنگ گریٹ پاجی. اچھا پاجی, جو چیز ہے اسلام آباد, میں چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کے بارے میں آپ بھی جب کسی علاقے میں جاتے ہیں, مختلف لوگوں سے ملتے ہیں, ان کی کیا سوچ ہوتی ہے ویسے؟ نہیں, اسلام آباد ایسا ایک شہر ہے جو بھی لوگ ہیں نا پورے پاکستان سے یا اوور آل بھی لوگ بڑا پسند کرتے ہیں, پرسکون ہے. اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جیسے اپنے گاؤں جاؤں یا کسی شہر میں بھی جائیں نا, تو ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے. اس میں 80% جو لوگ ہیں وہ اسلام آباد کو پسند کرتے ہیں, 20% ایسے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ شور شرابہ نہیں ہے, پرسکون شہر ہے, گرینری بہت زیادہ ہے. تو ابھی بھی تھوڑا سا انفراسٹرکچر کچھ بہتر کیا ہے, سی ڈی اے نے کام شام شروع کیا ہے الحمدللہ. پہلے تو آپ کو پتا تھوڑا ٹریفک کا بھی ایشو آنا شروع ہو گیا تھا, پانی کے بھی ایشو آ رہے تھے, اب کچھ بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میں نے جس طرح شروعات میں بات کی کہ جب ہم کراچی میں ہوتے تھے یا لاہور میں ہوتے تھے یا دیہاتوں میں ہوتے تھے, دیہاتوں میں تو چلو اسلام آباد صرف یہی ہے کہ ایک وزیر اعظم کا شہر ہے, جی بالکل, اور ہے بھی ان کا شہر ہے. لیکن اسلام آباد کی طرف جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پارلیمنٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, یا یہ ادارے ہیں, بس ایک ادارت جاتی کے حوالے سے ایک شہر ہے. بالکل. آپ
شہر میں رہتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اس کی, ایک تو دنیا کا خوبصورت ترین کیپٹل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلے ان جگہوں پہ نہیں آتے ہیں جہاں کہ آپ نے ہمیں سیر کرانی. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا کیا چیزیں آپ قریب سے دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار ان چیزوں پہ بھی فوکس ہونا چاہیے, جو ایک ایز اے ایکٹیوسٹ آپ جب اسلام آباد پہ آپ کی نظر لگتی ہے اور جب آپ دیگر کیپٹل میں دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کام اگر ہوتا تو مزید نکھار ہوتا شہر میں. اسلام آباد کے اندر سر ابھی جیسے روڈ نیٹ ورک تھوڑا سا ان کو انفراسٹرکچر سب سے بہتر کرنا چاہیے, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اسلام آباد کے لحاظ سے. دوسرا آپ نے نوٹ کیا ہوگا, جیسے میں تو ہر پروگرام میں بتاتا ہوں کہ ایفٹن مرکز اگر آپ کا وزٹ ہوا ہے جی ہوتا رہتا تو وہاں پہ ہماری یونین نے بڑا بہترین کام کیا ہے کہ باقی سیکٹروں کے اندر نہیں ہے, وہ ایسوسیشن میں مل کے کیمرے لگائے ہوئے ہیں. حالانکہ سی ڈی اے کیپٹل اتنا کیپٹل شہر ہے, یہاں پہ تو ہر سیکٹر کے اندر یہ سی ڈی کو خود کام کرنا چاہیے, لیکن ہم نے خود پورے سیکٹر میں کیمرے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ایک سیکورٹی کمپنی ہے جو مطلب سارا سروے کرتی ہے, مطلب گھومتی ہے, کوئی مانگنے والا نہ ہو, کسی کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے, تو لوگ پرسکون اسلام آباد میں کھانا پینا کھا سکتے ہیں, سیر کر سکتے ہیں یا کوئی شاپنگ کر سکتے ہیں. تو یہ اب F10 اور I8 اسلام آباد کے اندر اس دو سیکٹروں کے اندر چیز یہ ہے. لیکن سی ڈی اے کو نا فنڈ بہت زیادہ آپ کے پاس بہت زیادہ آتا ہے. ابھی بلیوری کسی کی ایگزامپل روڈ کی دے دیں, زبردست ہے, شکر الحمدللہ, اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا ہے. میرے دیکھنے میں ابھی اس کو اور بھی ایکسٹینڈ کرنا چاہیے فیوچر میں. جس طرح آپ کو پتہ دبئی کی یہ بلڈنگ اتنی زیادہ بن رہی ہیں, ابھی صرف ایک بلڈنگ کمپلیٹ ہوئی ہے, آپ نے دیکھو گا آتے ہوئے, جہاں پہ جاز کمپنی کی کچھ گاڑیاں, ابھی ایک کمپنی کی وجہ سے اتنا زیادہ اسٹرک ہے کہ گاڑیاں روڈ کے اس طرف بھی کھڑی ہیں, اس طرف بھی کھڑی ہیں, بندہ حیران ہوتا ہے. جب اتنی بڑے آپ کیپٹل شہر کے اندر بلڈنگیں دے رہے ہیں, آپ پلاٹ سیل کر رہے ہیں, تو ساتھ آپ کوئی ایسی شرط و شرائط بھی رکھیں جیسے ادر کنٹریز کیا ہوتا ہے کہ پارکنگ کا شیڈول لازمی پہلے ہوتا ہے. یہاں پارکنگ کا بڑا ایشو آ رہا ہے اسلام آباد کے اندر. یہ آپ ابھی کبھی بھی آپ نوٹ کیجئے گا, پارکنگ کا بھی ایک مطلب ٹاور ابھی آباد ہوا ہے, وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا سر. تو اتنا بڑا ایشو ہے. تو اگر یہ جتنے بڑے یہاں سے آپ کو پتہ ہے F10 سے یہ شروع ہو رہے ہیں اور بلیویری تک یہ سارے ٹاور بن رہے ہیں, تو یہ سب سے بڑا ایشو ہے. اچھا ایک اور چیز, آپ کو نہیں لگتا کہ ہم مختلف کیپٹل میں دنیا میں جو گئے ہیں وہاں پہ ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ سب سے جو بنیادی ضرورت آتی ہے وہ ہے ریسٹ روم, یعنی واش روم. بالکل ٹھیک ہے, وہاں پر آپ چاہے میل ہے, فیمیل ہے, بزرگ ہے, بچہ ہے, اس کو ضرورت ہے. یہاں پہ یہ کمی, اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں سر, یہ تو بڑا آپ نے زبردست پوائنٹ بولا بھی ہے, بتایا بھی, اور یہ 100% ویسے ہونا چاہیے. ابھی بھی کیا ہوتا ہے کیپٹل شہر کے اندر اگر کھانا کھا رہے ہیں, اتنا بڑا ریسٹورینٹ ہے کچھ ہے, وہاں پہ واش روم نہیں ہے. ہاں پبلک یہ پچھلے دنوں شاید 1-2 سال پہلے کچھ یہ شروع ہوا تھا, گورنمنٹ نے کیا تھا, لیکن یہ پراپر تکمیل تک نہیں گئے. ایفٹر میں تو 1-2 جگہ بنے ہوئے ہیں, لیکن پراپر جس طرح آپ کی بات ہے, پراپر یہ کیپٹل شہر کے اندر اگر اس کو پورا مینجمنٹ طریقے سے ایک ادارہ مطلب بنایا جائے اور اس کو کیا جائے تو یہ بہترین عمل ہے. کیونکہ اسلام آباد میں آپ دیکھیں کتنے پورے پاکستان سے کتنے زیادہ لوگ آتے ہیں ہر دفعہ. عید ہو گئی, کوئی ایسا بھی کوئی ہوتا ہے جب گھومنے پھرنے کا ٹائم, لوگوں کے پاس چھٹیاں وغیرہ جیسے ابھی بچوں کی تھی, تو بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے جو مری نران کا گان جاتے ہیں, لیکن اسلام آباد وہ سٹے کرتے ہیں, کیپٹل شہر کے اندر رہتے ہیں. لیکن جو آپ نے ایک پوائنٹ پہلے بات کی جو میں ڈسکس کرنا اچھا سمجھوں گا, سر اسلام آباد کے اندر نا مجھے بھی 15 سال ہو گئے, 3-4 چیزوں کے علاوہ مجھے کوئی اور چیز نظر نہیں آتی. جیسے لاہور ہے, باقی شہروں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, اس کے اندر ہیں 4 چیزیں. کیا ہے جی, سنٹورس مال چلے جائیں جی, فیصل مسجد چلے جائیں جی, F9 پارک ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے. زو نہیں ہے, اتنا بڑا زو تھا اس کو بھی تباہ کر دیا گیا, بند کر دیا گیا, اور ہمارے پاس جو اور زو ہے میں کہتا ہوں اس کو بھی بند کر لینا چاہیے, کیونکہ ایک مافیا اس کے پر مسلط ہے اور وہ جانوروں کے حقوق بھی کھا رہے ہیں. انسانوں کے تو ایسے کر رہے ہیں, جانوروں کو بھی ہم نہیں بخش رہے ہیں. خوبصورتی جو آپ نے بات کی, F9 جیسا ایک خوبصورت پارک, وسیع عریض پارک ہے, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید اٹریکشن کے لیے, یعنی اگر ہم دیکھیں جس طرح میں نے پبلک کی بات کی, واش رومز کی بات کی, ریسٹ روم کی, اب آپ دیکھیں کہ اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر لیٹ سپوز ایک سیکٹر میں مختلف یعنی کلومیٹر کے حساب سے اگر یہ بن جائیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو روزگار آ جائے گا, وہی پیسے جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں جائیں گے, اور اس سے جو انسان ہے ان کو جو تکلیف ہے وہ نہیں ہوگی. ایک تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے. دوسرا جو آپ سے جو میرا سوال ہے کہ ہم 2-3 جگہوں کو ہی دیکھتے ہیں, آپ اسلام آباد آئے, آپ نے ساری چیزیں دیکھی, خوبصورتی کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ اگر کوئی وزٹ کرنا چاہتے تو کون کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آ کے وہ اس جگہوں کو دیکھ کے وہ اپنا ایک ٹائم خوبصورت بنا سکتا ہے؟ اسلام آباد کے اندر سر سب سے جو مین تھا, آپ بارہ کو والی سائڈ پہ چلے جائیں یہاں پہ, اور اس کے بعد دامنے کو,
منال تھا وہ بدقسمتی سے ختم ہو گیا, وہ لوگ بڑا پسند کرتے تھے. ہم بھی بظاہر کبھی کبھی مائنڈ فریش کرنا تو وہاں پہ بیٹھ کے ٹرائل 5 ٹرائل 3 سب سے یہ آج کل کے اگر آپ اسلام ہائکنگ کے لیے بہترین جگہ ہے سر اسلام آباد کے لوگوں کے لیے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا اسلام آباد کے لوگوں کے لیے نا سر, جس طرح ہم بزنس دے رہے ہیں, اسلام آباد کیپیٹل ہے, لیکن یہ بات کرنی تو نہیں چاہیے جس طرح باقی کلب وغیرہ ہیں. ممبرشپ میرے جیسا بندے کی بھی خواہش ہے, میں تو ابھی 15 سال ہو گئے ہیں, بس خواہش ہی رہ جائے گی جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں. F9 پارک میں چلو پبلک کے لیے ایک بنا دیں, اس میں خوبصورت کو کلب بنا دیں جو ہر بندہ جا کے انٹرٹین کر سکے, جس کی معمولی سی فیس ہو, جو زندگی رائڈ کرنا چاہے ہاؤس کے اوپر یا کوئی اور گیمنگ کرنا چاہے, بہت ساری چیز. اتنا بڑا پارک ہے, اس کو استعمال نکل کر کچھ لوگ جو ہیں ان کو بھی سہولیات دینی چاہیے. بالکل سر, اسلام آباد کے اندر اتنا بڑا F9 پارک ہے, اسی کو اگر یوٹیلائز کر لیں تو بہت ساری چیزیں یہاں پہ مینیج بھی ہو سکتی ہیں, انکم بھی آ سکتی ہے, اور میرے جیسا میڈل مین بندہ بھی جا کے اس کو لائف کو انجوائے کر سکتا ہے. آپ کو نہیں لگتا سر ہر بندہ 15-20 لاکھ روپے ممبرشپ دے سکتا ہے تو بھی سوسائٹی میں تبدیل ہو جائے گا, لیکن اللہ کرے کہ ایسی ہی رہے. اب مجھے یہ بتائیں گا کہ ظاہری بات ہے جو ہم نے بات کی, اسی طرح شکر پڑیے کی بات کی, بالکل سر, اور ابھی میرے خیال میں ایک جھیل کی وہ ہے پارک ہے, تو ابھی انہوں نے جو ریسنٹلی بیفور 4 ایئر اور 5 ایئرز میں بھول گیا ہوں کہ 18-20 تک جو گورنمنٹ تھی اس میں بس سروس شروع ہو گئی. اس سے بڑا فائدہ ہوا کہ جو ٹورسٹ جس طرح ہم دیکھتے تھے کہ وہ باہر دنیا میں یا ادھر بھی ہم دیکھتے تو ان کو مختلف جگہوں پہ جا کے وزٹ کرانا, اس قسم کی چیزوں کو پروموٹ کرنا کتنا ضروری ہے؟ سر یہ بہت ضروری ہے. ابھی بھی یہ جو اچھی بات ہو نا وہ بھی کرنی چاہیے. اس گورنمنٹ کا یہ جو الیکٹرک بسیں اور یہ جو اوپن کیے ہیں اسلام آباد میں, آپ کے دیکھیں اگر میں نے ایک بندے نے بھی ٹریول کرنا تھا تو میری گاڑی مجبوری تھی, پبلک ٹرانسپورٹ ہے ہی شہر کے اندر. اب پبلک ٹرانسپورٹ ہر بندہ اب مینج بھی کر رہا ہے آسانی کے ساتھ. ایک تو آپ کی ایکسپینس کی بھی بچت ہے, دوسرا آپ آسانی کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں. اب جو جیسا کہ میں اگزامپل اپنی دوں کہ F10 سے اگر مجھے جانا ہے زون 2 کی طرف, ٹام ممتاز سٹی, ٹیکسلا کی طرف, بہراکو کی طرف, آپ کو سوائے اپنی گاڑی کے پہلے کوئی آپشن نہیں تھا. ابھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے. لوگ جو جاب کرتے ہیں, جیسے ہمارے پاس بھی سٹاف کافی زیادہ ہے, ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. ابھی بھی آتے ہیں وہ ایزی, ان کو بچت ہو جاتی ہے. اگر ان کی 30-35 ہزار سیلری ہے تو پہلے 10-15 ہزار تو وہ ٹرانسپورٹ پہ چلا جاتا تھا. اب ان کی وہ بچت ہے. اور میں گورنمنٹ کو یا CDA کو کہوں گا کہ اگر آپ کی جہاں پہ 5 بسیں ہیں, اس کو 10 کریں, مطلب میکسیمم جتنا ہو سکتا ہے نا 100% پہ لے جائیں. اور اسلام آباد اس سے ٹریفک بھی کنٹرول ہوگی اور بہت سارے لوگ اس کو انجوائے بھی کریں گے. جیسا کہ ایک آپ وہ بس ابھی کچھ شٹل چلی تھی, شاید وہ ابھی تھوڑی بہت چلتی ہے, تھوڑی بہت چلتی ہے. ابھی میرا بھی بچوں کو لے جانے کا دل ہے, لیکن مجھے نہیں پتا وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہاں جاتی ہے. اگر وہ زیادہ چلائی جائیں, ہاں یعنی وہ جو مختلف جگہوں سے گزرتی اس روٹ سے آپ کی بھی خواہش ہے. یہ ذرا جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ اٹریکشن, ہمیں آپ کو نہیں لگتا کہ باہر دنیا میں جب ہم جاتے ہیں مختلف کیپٹل میں تو مختلف جگہوں پہ ان کی جو میزبانی کا طریقہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. کچھ لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے, کچھ چیزوں کو کچھ گائیڈ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کئی ساری چیزوں کی کمی بھی ہوتی ہے, کچھ ساری چیزیں. لیکن آپ کو کیپٹل کے حوالے سے ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سیت پور ویلیج ہے اس کو بتایا جا رہا ہے, جس طرح وہ ماڈرن ویلیج ہے, اب وہ میرے خیال میں آذربائیجان کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہو چکا ہے تو اس کو بڑا خوبصورت بنایا جا رہا ہے. وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں, یعنی شہر تو بڑا خوبصورت ہے, وہ اب آپ باہر دنیا میں جائیں گے اس طرح کے ماڈرن ویلیج کے لوگ بھی تھوڑے سے ماڈرن ہوتے ہیں. بالکل سر. ان لوگوں کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے صاف ستھرائی کے حوالے سے؟ کن کن چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بھی تھوڑے سے پولائٹ ہوں, کیا کیا گن ہونے چاہیے تاکہ وہاں جب ٹورسٹ آئیں تو وہاں کا بھی سیر کریں, اور وہاں جب سیر کریں تو وہاں سے کوئی میزبانوں کی جانب سے جو ایک مہمان نوازی ہے وہ ایک اچھے الفاظوں میں وہ لے کے جائیں؟ کیا دیکھتے ہیں ساری چیز کو, اس چھوٹے سے گاؤں کو؟ چھوٹا سا گاؤں سر, لوگ تو ابھی بھی جو اسلام آباد کے ہیں بیسک لوگ تو سارے ویلکم کرتے ہیں, جو میرا ایکسپیرینس ہے, چیزیں ہیں. اب جو بڑے روکھے سوکھے لوگ ہیں سر. اچھا, آپ کا اچھا ایکسپیرینس ہے؟ میرا تو اچھا ایکسپیرینس ہے سر ابھی تک تو 100% جو جہاں پہ گزرا, جہاں سے بھی جن لوگوں سے بھی واسطہ پڑا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مختلف کلچر ہے یہاں پہ, مختلف لوگ آئے ہوئے ہیں, پھر ہر شہر سے آئے ہوئے نا سر. ہم لوگ بیسک تو اسلام آباد سارا ایلیٹ کلاس کا شہر ہے,
وہ تو سر ہم لیڈ کلاس جو لوگ ہیں وہ تو سر ویسے ہی ان کو تو 3 دفعہ سلام دیا جائے معذرت کے ساتھ، کوئی اگر تو یہی بات میں کر رہا تھا، پر آپ آگے ہو گئے، آپ لاہور شاید رہے ہیں، لاہور میں لوگ ویلکم ہیں، 3 دفعہ سلام کریں تو وہ بھی سوچنے لگ جاتے ہیں اس کو کوئی کام ہوگا 100%۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگ چھوٹے موٹے جو شہروں سے دیہاتوں سے آئے ہیں اس شہر کے اندر اپنا کام کرنے کے لیے، وہ چاہے اگر ترقی بھی کر گئے ہیں، اچھے مقام پہ بھی پہنچ گئے نا، تو وہ ایک ابھی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہوگی۔ باقی جو ولیج والی آپ بات کریں نا سر، یہ تو گورنمنٹ کو لینا چاہیے کہ چیزیں مینج کیسی کرنی ہے، اتنا بڑا شہر ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ریکویسٹ کی ہے کہ سی ڈی کے دیکھیں جتنی ایک پلاٹ اربوں روپے کے پلاٹ ہے، ابھی بھی آکشن ہو رہے ہیں، اربوں خربوں روپے ان کے پاس آنے۔ سی ڈی اے کے جہاں میں نے تعریف کیا، یہاں پہ چھوٹی سی میں ایک بات کروں گا، دیکھیں کتنے سیکٹر ہیں، آپ کو بھی اتنے سال ہو گئے، مجھے بھی اسلام آباد رہتے ہوئے، ابھی تک 15 20 سال سے سیکٹر جن کو سی ڈی اے ڈیولپ نہیں کر پایا۔ لوگ ہوں گے جن کے نام پہ پلاٹ تھے، ان کی خواہش تھی کہ ہم یہاں پہ گھر بنائیں، ہمارا اسلام آباد میں بھی گھر ہو، وہ بیچارے قبر میں چلے گئے، ان کے آگے بچے بھی بوڑھے ہو رہے ہیں۔ تو اگر اتنا ان کے پاس چیزیں اماؤنٹ ہے، اور ابھی پچھلے سال بتا رہے تھے کہ سب سے زیادہ فنڈ جو ملا ہے وہ سی ڈی اے کو ملا ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ کہ آدھا فنڈ استعمال ہوا ہے، آدھا ہوا ہی نہیں ہے۔ بھئی وہ کیوں نہیں ہوا بھائی؟ جب آپ کے پاس آگے ضرورت بھی ہے، سی ڈی اے سیکٹر ڈیولپ ہونے ہیں، تو اتنا بڑا ادارہ ہے، 13,000 پلس تو ملازمین ہیں، تو ان کو چیزیں کریں، مشینری استعمال کریں، وہ آپ ڈیولپ کر کے دیں، لوگوں کو امانت دیں۔ تو ایسا اسلام آباد کے اندر نہیں۔ ایک طرف اگر ہم دیکھیں، آپ نے بات کی کہ بارش کے حوالے سے، ابھی میں کئی گلی کوچوں سے جب گزرتا ہوں دیکھتا ہوں تو وہاں پر پانی کھڑا ہوا نظر آتا ہے، اور اب آپ کو پتہ ہے یہ جون جولائی کا مہینہ ہے، یعنی جولائی ہے، جولائی میں آپ کو پتہ ہے ڈینگی بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی مختلف ایون میں پوسٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، پوسٹ سیکٹر کی جو جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، گورے چٹے کالے سارے، یہاں وہاں پہ یہ سچویشن ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے جو باہر سے آئے گا بندہ تو وہ سوچے گا کہ کیپٹل کم سے کم ٹھیک ہونا چاہیے، تو وہاں پہ بھی چیزیں ہیں، اس پر فوکس کیوں نہیں کی جا رہا، حالانکہ فنڈ ہونا، مزدور کام سب کچھ ہونے کے باوجود؟ یہ گورنمنٹ جب پی ٹی اے کی گورنمنٹ تھی نا، اب کوئی سیاست میں چیزیں نہ جائیں، لیکن جب پی ٹی اے کی گورنمنٹ تھی تو خان کے دور میں نا یہ چیزیں سب سے زیادہ پہلے انہوں نے کوئی اس گورنمنٹ کے اندر جو سب سے اچھا تھا نا اسلام آباد کے اندر، آپ نے دیکھو گا یہ جو کام تھے جیسے واٹر ٹریٹمنٹ کا کام، اس طرح کے کام اس دور میں ہوئے ہیں، اور پولنگ انرجی جو پولنگ انرجی وغیرہ ہے اسلام آباد میں بہت زیادہ ہے، ہر کسی 80% وہ اسی گورنمنٹ کے دور کے اندر وہ سارے درخت ختم کیے گئے، نئے درخت لگائے گئے۔ اس طرح کا کام جو آپ کا ہے نا کہ اسلام آباد میں ایک 70-80 کروڑ کے گھر کے اندر ایک بندہ رہ رہا ہو، باہر وہ اس طرح کا ماحول ہو، وہ چیزیں وہ کر رہے تھے، ساری چیزیں، یہ سروے وغیرہ سارا ہو رہا تھا، چیزیں ہو رہی تھی۔ ابھی کام کیا اور 42 ڈیز کے اندر اس گورنمنٹ نے اچھا کام کیا، جو انڈر پاس یہ بنایا، ورلڈ ریکارڈ میں 42 دنوں کے اندر بنا۔ تعریف بھی کرنی چاہیے، 42 دن کے اندر کمپلیٹ ہوا، ہم اس کو تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن دوسرے دکھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش کا پانی کھڑا رہا ہے، لوگ بڑے تنگ ہوئے ہیں۔ نہیں بارش آئی تو وہ بیٹھ بھی گئے، تھوڑا سا روڈ بیٹھ بھی گیا تھا، تھوڑا زیادہ بیٹھ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو سر یہ چیزیں جب کام کیا جائے نا تو کام ایسا ہو کہ نگرانی کے اندر ہو کام، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یعنی اس سسٹم کو، کیپٹل کو، اگر دنیا کو، ٹورزم کو اٹریکٹ کرنا ہے، خوبصورتی میں مزید نکھار لانا ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر فوکس کرنا، بہت سارا فوکس، باقاعدہ اس کا تو ایک ادارہ بھی الگ بنانا چاہیے، میں دیکھتا ہوں جو صرف انہی چیزوں کو نوٹ کر رہا ہوں۔ جیسے آپ اور میں بندہ ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ یہ کام ہو تو یہ بہتر ہو سکتا ہے، یہ کام ہو تو یہ بہتر ہو سکتا ہے، تو کیا اتنا بڑا ادارہ ہے تو ایک چھوٹا سا ادارہ بنا کے جس میں 15-20 ٹیکنیکل ینگ لوگ شامل کریں، جن کا کام ہی یہی ہو، جو لوگوں کے اندر جا کے بیٹھ کے سروے کریں، جا کے جو ریئل چیز ہو وہ ان کو بتائے کہ یہ چیز ایسی ہو تو یہ چیز اس کا حل ہو سکتا ہے، نہ کہ آپ ایک بڑے سے آفس میں بیٹھ کے آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ تو گاڑی پہ نکلتے ہیں تو آپ کے لیے تو سگنل سارے اوپن ہوتے ہیں، آپ کے لیے تو ٹریفک بھی نہیں جام ہوتی، آپ کو کیا پتہ کون سے کس روڈ پہ ٹریفک جام ہو رہی ہے، کیا چیز ہو رہی ہے۔ تو جب اتنی چیزیں کیپٹل شہر کے اندر، جس بندے نے بھی پاکستان کا پہلا جو ہمارا امیج آتا ہے وہ کیپٹل شہر سے جاتا ہے، ہمارا اگر پہچان ہونی تو کیپٹل شہر سے ہونی ہے، تو ہم اگر خوشی سے کہتے ہیں کہ کیپٹل شہر بہت خوبصورت ہے، پیارا ہے، تو اس کو آگے مینٹین رکھنا تو بہت ساری چیزیں ان کو پراپر کرنی پڑیں گی۔ جو ہم دیکھتے ہیں وہ آپ نے جو بات کی سی ڈی اے کے حوالے سے، ظاہری بات ان پہ تنقید بھی ہونی چاہیے، اور تعریف اگر کام کرتے ہیں تو پھر تعریف بھی ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فٹ پاتھ وہاں پر مختلف ریسٹورنٹس، مختلف ایسے بورڈز، مختلف کرسیاں پڑی ہیں جسے باقاعدہ سی ڈی اے کے اہلکار بھتہ لیتے ہیں۔ بالکل سر، اس پر کتنا ضروری ہے کہ گورنمنٹ جس وقت کوئی اہلکار اگر آپ کو دیکھ رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جو فٹ پاتھ ہے یہ نیٹ اینڈ کلین ہوں گی، کوئی واک کرے گا، کوئی جو بھی کرے، کم سے کم اس کو لگے گا کہ یار کم سے کم سسٹم ہے یہاں پہ،
یہ جو چیز ہمیں دکھ رہی ملتی ہے کہ پبلک یعنی جہاں سے ہم واک کرتے ہیں وہاں پہ کرسی پڑی ہو. سر آپ نے بالکل بہت زبردست جو باتیں مجھے کرنی چاہیے تھی وہ آپ کر رہے ہیں, اور میں تو صحافی ہوں نا, سوال کر رہا ہوں. اور یہ بڑا زبردست آپ کا سوال ہے, اور 100% اس کا اسلام آباد کے اندر ہر بندہ یہ آبزرو کر رہا ہے. یہ ایسا ہے کہ سر ادارے بنائے ہوئے ہیں باقاعدہ, یہی چیزیں ہیں کہ جی جاتے ہیں گاڑیاں سامان اٹھا کے, وہ ہفتے بعد جائیں گے, ایک گاڑی سامان اٹھا کے آ رہی, ادھر سے گھوم کے ایک بندہ جائے گا, ہاں جی کتنے پیسے دو گے. وہ جس نے پیسے دینے ہیں, سر میں کاروباری بندہ ہوں, مجھ سے آپ پیسے لے رہے ہیں, مطلب سامان اٹھا کے ایک بندہ لے کے جا رہا ہے, دوسرا پیسے لے رہا ہے, جی سامان رکھ لو, تو کیا ہونا ہے؟ میں تو چیز بھی مہنگی بیچوں گا, میں شریعام رکھوں گا, مجھ سے پیسے لیے گئے ہیں. جب ایک گورنمنٹ کوئی بھی ایکشن کرتی ہے تو کم از کم اس کو نیت کے ساتھ اس کو کلیئر, اس میں کوئی رشوت خوری نہیں. ایک دفعہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر اگر کوئی بھی گورنمنٹ ایمانداری سے کام کرے تو دوبارہ یہ ایسا پاسبل ہوگا؟ جس کا لاکھوں روپے کا سامان جا رہا ہے دوبارہ وہ رکھے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. بالکل نہیں. تو یہ کیپٹل شہر کے اندر ویسے بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ جس کا جتنا, یہاں تو میں بلکہ 100% یہ بات کروں, جتنی لاٹھی اس کے پنجابی کہتے ہیں نا بھینس, ہاں اس کی بھینس, یہی سسٹم ہے جی. جتنا بڑا یہاں پہ زبردست. ریاض بھائی آپ نوجوان ہیں اور ظاہری بات ہے اس ملک کے لیے, اس شہر کے لیے ایک درد رکھتے ہیں, اور وہ درد ہر شخص رکھتا ہے. کچھ بولتے ہیں, کچھ خاموش ہو جاتے ہیں, اور آپ بولتے ہیں. جاتے جاتے ایک شارٹ سا پیغام خاص کر کیپٹل کی خوبصورتی کے حوالے سے. کیپٹل کی خوبصورتی کے لحاظ سے سر یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو خود بھی سوچنا چاہیے. ہم اپنا گھر جیسے صاف کرتے ہیں نا, باہر بھی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ, ہم F6-7 کی طرف جاتے ہیں, یہاں پہ تو سیڑھی بہت زیادہ کام کر ہوتا ہے, جیسے تھوڑے سے جی سیکٹر وغیرہ ہیں اس سائڈ پہ سیڑھی کام کر رہا ہے, لیکن تھوڑا سا ہمیں خود بھی اس میں تھوڑا کرنا چاہیے. اور باقی جو سب سے بڑی مین چیز, جو لاسٹ میرا میسج ہے سیڑھیوں کو بھی اور لوگوں کو بھی, جتنی بھی سائٹیاں بھی بن رہی ہیں نا, جیسے اب H13 ہیں, اس طرح کے سیکٹر اسلام آباد سے تھوڑے سے دور ہو رہے ہیں, آتے اسلام آباد کے اندر ہے, ان کو ٹائملی مینج کر لیا جائے. کراچی کی طرح یہ نہ ہو کہ بعد میں اب لوگوں کے کروڑوں روپے کے گھر ہیں, سیڑھی کہہ جی یہ غلط بن گیا, ابھی ٹائم ہے. کیسے چلے گا؟ بالکل آپ کی بات درست ہے. ناظرین, ریاض کھوکر ہمارے ساتھ ہیں, ان کی گفتگو آپ نے سنی. بہرحال ہم لیتے ہیں ایک نیوز بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور سب سے جو ہمیشہ ٹاپک ہم چھیڑتے ہیں صحافت کے حوالے سے, کیونکہ صحافت ایک مقدس پیشہ بھی ہے, اور اس پیشے میں رہ کر کس طریقے سے چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے, کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جس پر تنقید کی جا سکتی, کون سی چیزوں پر تعریف کی جاتی. لیکن عموماً ہمارا فوکس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو, یعنی جو حکومت کو ہم نے سامنے کرانی ہوتی ہے, آئینہ دکھانا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک کرانی ہے, تو یہ ایک صحافی کا کام ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس پیشے میں کالی بھیڑیں بھی بہت زیادہ ہیں, ان کی کیسے پہچان کرنی ہے. ایک صحافی جو نوجوان صحافت کی شعبے میں آتے ہیں, کن کن اصولوں کا خیال رکھنا ہے, اسی پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب, جو کہ سینئر اینکر پرسن ہے, مختلف پلیٹ فارم پہ اپنا تجزیہ بھی دیتے ہیں. آپ ان کو سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا بھی بڑا ایکٹیو دیکھتے ہیں, اور میرے بڑے اچھے دوست اور رشتے میں میرے ماما ہیں. سو ماما, اپ ٹو یو. آپ کے سامنے بات کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے, کیونکہ ہمیشہ کمال کر دیتے ہیں آپ. سو پاجی یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو یہ سلسلہ ہے, یعنی بہت سارے لوگ صحافی بنے ہوئے ہیں, بہت سارے صحافیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ان کا ایک آرٹیکل نہیں چھپا ہوتا, لیکن بیہائنڈ دی سین اس کے بڑے معاملات ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس چیز پر نظر ڈالتے ہیں کہ ایک صحافی کی کیا رسپانسبلٹی ہے کہ کسی نے صحافت میں اس دنیا میں آنا ہے. بہت شکریہ حرمیت آپ کا. آپ میرے بھانجے, میرے بہت پیارے, لوگوں کو بھی بتاتے چلیں کہ میرا اور آپ کی جو نسبت ہے وہ ماما بھانجے سے کیوں ہے, کیونکہ ہم نے صرف خون کے رشتوں کو محدود کیا ہوا ہے, ان تمام رشتوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ورنہ تو اگر ہم روڈ پہ بھی چلتے ہوئے کسی کو چاچا کہہ دیں, وہ کہہ دیں تو وہ چاچا نہیں بن جاتا. تو ہم مامے اور بھانجے, ہمارا جو رشتہ ایک محبت کا رشتہ ہے. بالکل جی. اور کبھی بھی ہم نے ایک دوسرے کی نسل ذات پات کا نہیں سوچا ہے, تو لہٰذا اب صحافت بھی اسی سے ہم اس کو جوڑ دیتے ہیں. بالکل جی. صحافت نیوٹریلٹی کا نام ہے. صحافت لفظ تو صحیفہ سے نکلا ہے, جس کا مطلب جو ہے رسالہ, یہ کتاب ہے, اس کو ترتیب دے کر آگے تک پہنچانا ہے. پھر اگر آپ صحافت کی بات کریں تو صحافت جو ہے وہ جمہوریت کی تیسری آنکھ بھی اسے کہتے ہیں, جمہوریت کا چوتھا ستون بھی اس کو کہتے ہیں. اپنی تحریر, اپنے حقائق جو آپ کے سامنے آتے ہیں, اس کو بغیر توڑ موڑ کے عوام الناس تک پہنچانا جو ہے وہ صحافت کہلاتا ہے. اب تو صحافت کے لغوی معنیوں کی طرف اگر آپ چلے جائیں, جرنلزم, اس کے ایتھکس کی طرف چلے جائیں, اگر اس کا لب و لباب نکالیں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے حقائق کو عوام تک پہنچانا, جہالت کا خاتمہ, اور جہالت کے اندھیروں سے آپ نے روشنیوں کے سفر تک پہنچانا.
اب بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ سوسائٹی کے اندر اب چوائسیز آ گئی ہیں، ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے اور لوگوں کے اپنی اپنی جو ہیں وہ مختلف موڈ پہ لوگ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب کوئی سوشل میڈیا موڈ پہ چل رہا ہے، کوئی کلمی موڈ پہ چل رہا ہے، کوئی ڈیجیٹل موڈ پہ چل رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافی کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. صحافی جو ہے وہ معاشرے کے ان تلخ تجربات کو مد نظر رکھ کے ان تلخ تجربات کی روشنی میں کچھ حقائق کو عوام الناس تک پہنچانا، ان کے مسائل کے کا حل اور ایوان بالا اور ایوان زیری میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک پہنچانا جو ہے یہ ایک صحافی کی ذمہ داری ہے. بدقسمتی سے آج کل کی صحافت جو ہے اسے میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کیونکہ آئی ایم ون آف دیم، میں صحافی ہوں. اب بدقسمتی ہماری صحافت اب بازاری صحافت ہو چکی ہے. ہم مالکان کے ایجنڈے پہ چلنے والے لوگ ہیں، ہم مالکان کے کہنے پہ چلنے والے لوگ ہیں. تو ہم پھر معاشرے کی تیسری آنکھ، یہ جمہوریت کی تیسری آنکھ کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم اس کو کیسے فورتھ پلر آف دا ڈیموکریسی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ صحافت زندہ ہے، زندہ ہے صحافی. ہم اکثر نعرہ بھی لگاتے ہیں. بدقسمتی یہ جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا کہ زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، وہ اپنا نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ ان کا کہہ رہا ہوتا ہے جن کے پریس کلب کے اندر بیچاروں کے کوئی پوچھتا بھی نہیں. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحافت اور قلم ایسے لوگوں کے ہاتھ میں بھی چلا گیا ہے جنہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس زنگ آلود قلم کو آب زمزم کی سچائی سے دھو کے لکھنے کا نام صحافت ہے، نہ کہ اس زنگ آلود قلم کو کسی کے کہنے پر، کسی کی ایما پر، کسی کی منشا پر لکھنا جو ہے وہ کسی کالمنسٹ یا تحریر یا صحافی کا کام ہے. تو خیر اس میں تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن آنے والی جو جنریشن ہے اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا مواد نہیں ہے جو آپ اس کو ایتھکس کی بات کریں، آپ اس کو رولز کی بات کریں، یا جو صحافت یا جرنلزم کا کرائٹیریا ہے اس کی بات کریں. اب سب کی اپنی گھر کی صحافت ہے. گھر کی صحافت. وی لاگ سٹارٹ ہو چکے ہیں. وی لاگ میں جو ہے وہ تمیز نہیں رہی ہے، ڈسپلن نہیں رہا ہے، الفاظ کا چناؤ نہیں رہا ہے. اس کی بہت سارے فیکٹرز ہیں. جی. ایک ہمارا ثقافتی فیکٹر ہے، اسے نظر انداز کیا جاتا ہے. ایک ہماری کلچرل ویلیوز ہیں، سوشل ویلیوز ہیں، ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے. پھر ہماری ریلیجس جو ایتھکس اور جو تعلیمات ہیں اس کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے. کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر آپ لیں تو انہوں نے بار بار کہا ہے تصدیق کا، کہ تصدیق کر کے. اتنا تک بھی کہا گیا ہے کہ بعض اوقات آپ کی آنکھ دیکھا بھی غلط ثابت ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو عجلت ہوتی ہے بریکنگ کی، آپ کو جلدی ہوتی ہے کہ میرے پیج پر، میرے وال پہ یا میری بریک جو ہے نیوز چل جائے تاکہ میری بلے بلے ہو جائے سب سے پہلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کر دوبارہ سے اثر نو، یعنی ہم نے اس کو ریوائیو کرنا ہے کہ ہم کہاں تھے، ہم آج کہاں پہ کھڑے ہیں. اچھا ایک اور ڈاکٹر صاحب، یعنی آپ نے جو باتیں کی ہیں بالکل ریالٹی پر مبنی، اور اب اگر ہم بین الاقوامی سطح پر بھی ساری چیز دیکھیں، ہمارے پڑوس میں آپ ہمیشہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جو چیخنے چلانے کا کام کرتے ہیں، گودی میڈیا کی بات کر رہا ہوں. جی جی. وہاں ان کا جو طریقہ کار تھا، جنگ میں بھی آپ نے دیکھا جس طرح وہ ایکسپوز ہوا. پھر اس طرح اگر انٹرنیشنلی ہم جائیں غزہ پہ، جو بڑے بڑے چینل ہوتے تھے، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے چینل، ان کا جو وہ منافقانہ چہرہ تھا وہ غزہ کی مظلومیت وہ بھی سامنے لے کے آئی. تو اگر بین الاقوامی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو ایک بگاڑ موجود ہے، اور پھر کہیں نہ کہیں ہمارے جیسے چھوٹے ممالک پہ اگر ہم دیکھیں اثر پڑا ہوا ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ وی لاگس میں، تھم نیل میں کیا کس قسم کی لینگویج، پھر کس کا بیانیہ، کیسے مالک کا بیانیہ لے کے جائیں یا کس جماعت کا لے کے جائیں، اس بیانیوں میں بھی ہم اٹکے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بولیں یا اینٹی بولیں. تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، لیکن آپ کا کریئر ماشاءاللہ کافی عرصے سے، اور پھر اب مختلف پلیٹ فارم جہاں پہ آپ رہیں، اور ابھی بھی ایک ایسے پلیٹ فارم پہ کام کریں جہاں پہ ہر ایک بندے کی خواہش بھی ہوتی ہے، اور اس میں چیزوں کو بڑا نپی تولے الفاظ میں آپ وہاں پہ اپنی اینکرنگ کرتے ہیں یا تجزیہ دیتے ہیں. تو میں جو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ سر ابھی ایک صحافی کے لیے مشکلات جو ہیں وہ کتنی بڑھ گئی ہیں؟ ماضی میں اگر ہم دیکھیں، کیا یا ماضی میں بھی یہ صورتحال تھی، یا اب جس طریقے سے چیزیں بڑی پیچیدہ ہو رہی ہیں اور پھر قدغنیں، پابندیاں، تو وہ جو صحافت آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آزادانہ صحافت، تو وہ اس پر کتنی اب کنٹرول ہو گئی اور اس پر بات کرنا کتنا مشکل ہو گیا؟ حرمید دیکھیں، آپ نے بھی بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں. مجھے تو پتہ ہے آپ جن نشیب و فراز کا سامنا آپ کرتے رہے ہیں، اور سچ کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. بالکل جی. بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں، سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے،
سچ کی گولی اور کڑوا گھونٹ اور بڑی بڑی لوگ مثالیں دیتے ہیں. ہاں یہ جو آپ کا سوال ہے، اب پہلے دور میں ہمارا جو دور تھا جب ہم نے تحریر شروع کی، جب ہم نے اخبار سے شروع کیا، براڈ کاسٹنگ سے، ریڈیو پاکستان سے شروع کیا میں نے، تو اس وقت ہم ایتھکس پہ بات کرتے تھے. اور اس وقت جو پالیٹکس ہوتی تھی وہ پالیٹکس ہوتی تھی پرفارمنس بیسڈ پالیٹکس. اس کا چناؤ تب ہوتا تھا. اب انتخاب جو ہے وہ سینٹیمنٹ پہ چلا گیا ہے. ہم اس ایرا میں داخل ہو گئے ہیں کہ جہاں پہ آپ ورلڈ وائڈ دیکھیں، میں نام لے لیتا ہوں، آپ دیکھیں بورس جانسن آئے، ڈونلڈ ٹرمپ آئے، اور نیتن یاہو تو خیر بدبخت ہے، اس کا تو نام ہی نہیں لیا جا سکتا. پھر اس طرف نریندر مودی آئے، ہمارے ہاں بھی تھا، ایک سلسلہ تھا. تو یہ سینٹیمنٹ بیسڈ پالیٹکس، لوگوں کے جذبات کو ابھارنا. وہ بولتا ہے کھایا پیا تو کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے. یعنی نعروں پہ، کھوکھلے نعروں پہ، پرفارمنس نہیں ہے. یعنی پہلے آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ اپنے الیکٹڈ ممبر یا جو آپ کا جو نمائندہ ہوتا تھا جس کو آپ منتخب کرتے تھے، تو اس کے پیچھے بہت سارے عوامل کار فرما ہوتے تھے کہ یار اس نے روڈ انفراسٹرکچر پہ کام کیا ہے، اس نے کوئی پرائمری اسکول بنا دیے. گو کہ چلیں یہ ہماری ایک فرسودہ سوچ بھی تھی کہ کوئی پرائمری اسکول بنا دے، گلیاں بنا دے، سڑکیں بنا دے تو وہ بڑا اچھا لیڈر ہے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ایک حد تک جو تھے لوگ پرفارمنس کو دیکھ کر جو ہے ووٹ دیا کرتے تھے. اب ہم کہیں نہ کہیں شخصیت پرستی کا شکار ہو گئے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم جذبات کا شکار ہو گئے ہیں. پھر جو آپ کی سوشو اکنامک جو سینیریو اوورآل جو آپ کا بنا ہوا ہے کہ ایک طرف جیو پالیٹکس ہے، ایک طرف جیو اکنامکس ہے ورلڈ وائڈ، ہم بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں بہت حد تک. ٹھیک ہے. نیو فارمیشنز ہوئی، پہلے کوئی فارمیشنز نہیں تھی. آپ کو یاد ہے کہ اقوام متحدہ تھا، گو کہ ہم اب بھی کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ، اس کے ذیلی ادارے، یہ جو طاقتور ممالک کے مفادات کو تحفظ دینے کے ذیلی ادارے ہیں. یعنی طاقتور ممالک نے اپنے ذیلی ادارے بنائے، ورلڈ بینک بنایا، IMF بنایا، مالیاتی ادارے، فائنینشیل انسٹیٹیوشن بنائے، سیکیورٹی کونسل بنایا، سب کنٹرول. اب بات اس سے بہت آگے بڑھ گئی ہے. اب بات اس سے کافی حد تک آگے بڑھ گئی ہے. اب آپ نے دیکھا کہ کوڈ بنا، اوکس بنا، کئی ممالک آپس میں صف بندیاں ہوئی، برکس بنا. اب پاکستان جو ہے اس کو مجبوراً دھکیلا جا رہا ہے جیو پالیٹکس کی طرف. حالانکہ پاکستان نے اپنی ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو دستاویزی شکل میں بھی پیش کیا کہ بھائی ہم سٹیزن سینٹرک ہونا چاہتے ہیں، ہم جیو اکنامکس پر جو ہے ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں دھکیلا گیا جیو پالیٹکس کی طرف. تو پہلے جیو اکنامکس اور جیو پالیٹکس کا اتنا زیادہ نہیں تھا، کولڈ وار ہوا کرتی تھی اور وہ آپس میں 2-4 ممالک کی صف بندیاں تھیں. اب ہمارا جو صحافی ہے وہ بھی مجبور ہو چکا ہے. اب میرا صحافی بھی وہ نہیں بول سکتا. بعض اوقات ہمارے دوست ممالک ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہمارے دوست ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہماری شراکت داری ہے، ہماری اسٹریٹجک اکنامک پارٹنرشپ ہے، ہماری ٹریڈ ان کے ساتھ ہے. بہت ساری چیزوں پہ ہم بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ یار ہماری یہ چیزیں متاثر نہ ہو جائیں. میں کھل کے بات کر رہا ہوں، لیکن ہاں یہ ضرور بات ہے کہ ہمیں ایتھکس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، ہمیں ڈسپلن سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. صحافی کی زبان جو ہے اسی محاورے کے ساتھ ہے کہ تھنک بیفور یو اسپیک. ہمارے صحافی بے لگام گھوڑے کی طرح جو منہ میں آیا بولتے ہیں. اچھا تبصرہ اور تجزیے میں ان کو فرق کا پتہ نہیں ہے، سوال اور تجزیے میں ان کو فرق کا پتہ نہیں ہے. یعنی آپ کے سامنے آپ براڈ کاسٹر ہیں، آپ ہوسٹ ہیں، آپ پروگرام کے اینکر ہیں، آپ کی باؤنڈری ہے، آپ نے وہاں تک رہنا ہے. مجھے تجزیے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے حرمیت سے پوچھنا ہے، حرمیت نے مجھے جواب دینا ہے، یا حرمیت سجاد سے پوچھے گا، سجاد جواب دے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایتھکس نہیں رہے ہیں. میں مطلب اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ پورے دیکھنے والوں کے لیے امپورٹنٹ. پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان یہ مدر انسٹیٹیوشنز ہیں، بالکل، اور ان انسٹیٹیوشنز نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں نے ایک دفعہ ایک پروگرام کے دوران ایک لفظ استعمال کیا کہ جد و جہد. مجھے فوراً پروڈیوسر نے پروگرام کے بعد کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے نیکسٹ ٹائم جد و جہد نہیں کہنا، یہ غلط العام ہے، آپ نے غلط العام پہ جانا ہی نہیں، آپ نے جد و جہد بولنا ہے. جد و جہد جیسے اہم اور اہم کو ہم کہہ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ پورا انسٹیٹیوشنز تھا، ہمیں ایتھکس یعنی ساری چیزیں سیکھی بھی. ہم اپنا تھوڑا بہت تجربہ بھی آپ کے ساتھ شامل کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، پورا میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی کچھ اداروں کے حوالے سے، اور میں بڑا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ کئی ریڈیو پاکستان میں نے کافی عرصے کام کیا اور کافی اصلاح ہوئی میری بھی وہاں سے. تو جو آپ نے فرمایا کہ یعنی جو لفظ تھا وہ اس کو ٹھیک کرانے کے لیے اوپر سے کال آئی کہ بھئی یہ آپ ایسے بولیں، یعنی یہ کتنا ضروری ہے کہ بھئی آپ کا چناؤ جو آپ بول رہے ہیں یہ اثر ڈال رہا ہے آگے سوسائٹی پہ. اچھا ایک اس میں بڑا اہم نے آپ نے نقطہ اٹھایا. آپ کے سوال کے اندر کمال یہی ہوتا ہے کہ آپ اس معاشرے کی اس سچائی کی طرف جو ہے توجہ مبذول کرواتے ہیں. جو براڈ کاسٹر ہوتا ہے
یا جو اینکر یہ پروگرام کو ہوسٹ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ معاشرہ اور سوسائٹی اور خاص طور پر جو امیچور جو بچے ہیں جو ابھی لرننگ ہیں جن کی، وہ آپ ان کے لیے انسپائریشن ہیں، وہ ایک ماڈل سمجھتے ہیں آپ کو، رول ماڈل سمجھتے ہیں، پھر اس ماڈل کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، پھر وہ آپ کی بولی بولنا چاہتے ہیں، جو آپ بولی بولتے ہیں، جو آپ کا طرز ہوتا ہے، جو آپ کا سٹائل ہوتا ہے، وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. تو آپ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں؟ آپ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اگر میں جد و جہد نہ بولوں اور جد و جہد بولوں تو کل جو میرا فالوور ہے، جو میرا فین ہے، وہ بھی مجھے کسی کے سامنے جد و جہد نہیں جد و جہد کہے گا. اگر میں کسی کے ساتھ تو تراں والے ٹون میں بات کروں تو میرا جو فالوور ہے وہ بھی تو تراں والی ٹون میں بات کرے گا. یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. جو ہوسٹ ہوتا ہے پروگرام کا، اس پہ زیادہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے، اس کی بات کو زیادہ سنا جاتا ہے، جس سے بدقسمتی سے ہمارے کچھ لوگوں نے بہت ناجائز فائدہ اٹھایا. یہ ہمارا ملک ہے، یہ پاکستان ہے، ہم نے اسی کے اندر رہ کے صحافت بھی کرنی ہے، اس کے اندر ہم نے رہ کر سچ بھی بولنا ہے، لیکن ہم نے آرٹیکل 16 اور 19 کو نظر انداز بھی نہیں کرنا. بدقسمتی سے بے لگام گھوڑا بھی ہم نے نہیں بننا. آپ دیکھیں ایون کہ امریکہ میں ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر سال تعداد اب شاید بڑھ گئی ہو، میں 2017 اور 18 کی فگرز مجھے یاد ہیں، 50,000 کے قریب افراد قتل کر دیے جاتے ہیں چاقو سے اور ویپن سے. آپ کو کتنی رپورٹیں آتی ہیں بتائیں؟ یہی ہمارا قریب گلف ہے، بڑی بڑی اس کے واقعات ہیں. بالکل ہیں. بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد پڑتا ہے کہ کسی نے ایک یوٹیوب پر کوئی ایک چھوٹی سی ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی، وہاں کے لوکل کسی بندے کا کوئی ایشو تھا، تو اس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہمارے ہاں جتنی صحافت زندہ ہے نا بھائی، یہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہم منافقت کرتے ہیں کہ زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، وہ میرے بھائی سارے ہی زندہ ہے، وہ مرے ہوئے بھی بیچارے زندہ ہیں، وہ بھی زندہ ہے، ہاں ان کے نام پر بھی. اور خیر ہمارے پڑوس میں تو بہت ہی زندہ ہے، وہ لوگ تو ای ڈسنفو کے ذریعے مرے ہوئے لوگوں کے آرٹیکل بھی چھاپتے رہے پتہ نہیں کتنے سالوں تک پروفیسر صاحب کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں صحافت پہ کوئی قدغن نہیں ہے. ہاں یہ بات ضروری ہے کہ آپ جب گفتگو کرنے لگتے ہیں تو کم از کم آپ اپنی باؤنڈریز کو تو دیکھیں. کہیں آپ کا کوئی بیانیہ اینٹی اسٹیٹ تو نہیں ہے، کہیں کوئی آپ کا بیانیہ جو ہے 25 کروڑ عوام کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا، کہیں وہ کسی ملک کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ کو کوئی ڈپلومیٹک ریلیشن میں تو کوئی بہت بڑی ہرڈل یا بریک نہیں پیدا کر رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے لوکل ایشوز پہ فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے. جو ہمارے ڈومیسٹک ایشوز ہیں، ہمارے لوکل ایشوز ہیں، جہاں پہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ یار ایک پارلیمنٹیرین نے ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے، ایک پارلیمنٹیرین منافقت کر رہا ہے، تو اگر اس کے لیے ہم بات کریں تو ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز، قدغن نہیں ہونی ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز، سرکاری ادارہ جس میں آپ کام کرتے ہیں اور جو ہمارے ٹیکسز سے آپ کی بھی سیلری ملتی ہے، اوروں کو بھی ملتی ہے، اگر اس ادارے کے معیار کو اگر ہم دیکھیں، میں نے معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کروں، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ہم دیکھتے تھے جس طریقے سے جو الفاظ جو پڑھے لکھے لوگ آپ جیسے اس میں ہوتے تھے، اب اگر ہم دیکھیں جیسے بہت ایسے کردار جو ایک پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں یا کسی ایک بیانیے کو سپورٹ کرنے کے لیے بڑی بڑی تنخواہوں کے ساتھ ان کو بٹھایا جاتا ہے، لیکن اگر ان کو بٹھا کے ان کی جو صحافت جو لفظ استعمال کرتے ہیں، تو کیا یہ سرکاری چینل پر اس قسم کی صحافت کا ہونا درست ہے؟ معیار، دوبارہ سے بات آئی معیار کی، کوالٹی کی، کرائٹیریا کی. میری گرومنگ ہوئی تو میری گرومنگ ایسے ہوئی کہ مجھے کوئی ایک دم اپرچونٹی نہیں دی گئی. بالکل نہیں دی گئی. مجھے پہلے الف بے پے تے سے، ویسے ہم تو ویسے بھی تختی والے ہیں، الف بے پے والے ہیں نا، ہم نے تو وہ والا دور دیکھا بھی نہیں ہے. تو جو آپ کا ایک سٹائل ہوتا ہے، جو آپ کا ایک ٹیمپو ہوتا ہے، جو آپ کی ٹون ہوتی ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسٹیٹ رن میڈیا میں اور ہوتی ہے، اس میں اور ہوتی ہے. اب میں آپ کو اسٹیٹ رن میڈیا کی بتا دوں بات، یہ بھی آپ کا بڑا ایک آج سب کو توسط سے میں یہ بات پہنچا دوں، اکثر یہ سوال مجھ سے ہوتا ہے. اسٹیٹ رن میڈیا، یہ میں صرف نہیں ہوں، پی ٹی وی نہیں یا کوئی ایک سرکاری ادارہ نہیں، پوری دنیا میں جہاں پہ بھی اسٹیٹ رن میڈیا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو اسٹیٹ رن کرتی ہے اور اسٹیٹ کی نیریٹو بلڈنگ کا وہ کام کرتا ہے. نیریٹو بلڈنگ، جو اسٹیٹ کا بیانیہ ہوتا ہے، جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہوتا ہے. اب جہاں تک رہی پالیٹکس کی بات رہی، تو پالیٹکس کا ہمارے کسی بھی اس میں شامل نہیں ہے. دیر از نو بائنڈنگ اور وی آر ناٹ باؤنڈ. یہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جو لوگ پیراشوٹرز ہیں، پیراشوٹرز ہر دور میں رہے ہیں. پیراشوٹرز نے بالکل، انہوں نے آپ کے
یعنی انسٹیٹیوشن بلڈنگ میں سب سے بڑی ہرڈلز جو پیدا کی ہیں وہ آپ کے پیراشوٹرز نے کی ہیں. میں ہمیشہ سے ایک بات یہ کہتا جو ہوں, سوال میرا کرنے کا مقصد ہے کہ کہیں نہ کہیں اس بگاڑ جو رسپانسبلٹی تو ہم صحافی ڈالیں, لیکن بگاڑ کہیں سے کہیں اسی طاقتور حلقوں جو یا ان جماعتوں جو ماضی میں بھی رہی ہیں اب بھی رہی ہیں, یہ بگاڑ آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں رسپانسبلٹی بھی انہی پر آتی ہے کہ آج اس اتنی بڑی لگژریز اور پھر ان کے معیار آپ دیکھیں تو آپ کا اندازہ ہو سکتا ہے ہر دور میں ایون کہ ڈکٹیٹرشپ میں ماضی میں مجھے 4 ادوار میں نے گزارے ہیں. 4 ڈکٹیٹرشپ سے سٹارٹ کیا تھا, اس کے بعد میں جی اے بھٹو تھی, پھر اس کے بعد آگے شیر تھا, شیر کے بعد جو ہے پھر وہ بلہ تھا. خیر اس قوم نے جو ہے ان پہ تیر بھی بڑی برسے ہیں, بلے بھی انہوں نے کھائے ہیں, بڑے خوب بلے کھائے ہیں, شیر بھی بڑے ان پہ جھپٹے ہیں. تو ہم نے بڑا کچھ دیکھا, ہم نے انلائٹنگ ماڈریشن بھی دیکھی, ہم نے بڑی خوشحال پاکستان بھی دیکھا, سب سے پہلے پاکستان بھی دیکھا. ہر دور میں جتھے پتر جمال ادھر کھوتا کوڑا سب حلال. جہاں اپنا بچہ ہوگا, جہاں اپنا بندہ ہوگا, سب ٹھیک ہے, وہاں پہ سب ٹھیک ہوگا. یہ ہمیشہ سے ہر دور میں رہا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سارے ایونٹ گزرے ہیں. جی ایس سی او کا سمٹ گزرا, اللہ پاک کا بہت فضل ہے کہ اللہ پاک نے یہ اعزاز مجھے بخشا کہ ہمیشہ سے اس میراتھن ٹرانسمیشن کی اوپننگ میں نے کی. زبردست. الیکشن ہوا پاکستان میں, اس سے پہلے ہوا, اس کی بھی اوپننگ میں نے کی. بھارت کو جب ٹھکائی ہوئی تو میں اس وقت لائیو بیٹھا ہوا تھا, تو اناؤنسمنٹ, پہلی اناؤنسمنٹ میں نے ہی کی. میرے ساتھ جو ہے وہ میرے بڑے سینئر ہمارے ٹی وی کے پائنیئر جو ہیں صدیقی صاحب, وہ بھی ساتھ میں میرے بیٹھے ہوئے تھے. ہمیشہ ہمیں اپرچونٹی ملی. لیکن مزہ تب آئے نا کہ جب کوئی میراتھن ٹرانسمیشن میں جہاں آپ کے فارن افیئرز ہیں, ڈپلومیٹک افیئرز ہیں, ڈیفنس میٹرز ہیں, ٹیکنیکلٹیز ہیں, وہاں پر آ کر ہمارے ساتھ بیٹھیں, پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا وہاں پر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا سوال ہے یہ انتہائی اہم سوال ہے. ہم گھوڑوں کی ریس میں کھوتے کو دوڑاتے ہیں, کھوتوں کو, اور جب آپ گھوڑوں کی ریس میں کھوتوں کو دوڑائیں گے اور آپ ایکسپیکٹ یہ کریں گے کہ یہ گھوڑے کا رزلٹ دے گا, تو ایسا نہیں کھوتا از کھوتا, گھوڑا از گھوڑا. زبردست ڈاکٹر صاحب. ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی چلو میں ابھی سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں سے ہم سیکھنے کے اس مرحلے سے گزرے, اور میں بھی ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ پہلا, میں ابھی بھی سمندر کے کنارے ہم غوطے ہی لگا رہے ہیں. میں اس کو کاٹتے ہوئے ایک بات کہتا چلوں, ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا جس دن آپ نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ یو آر سم تھنگ, یو آر نتھنگ, آپ کا زوال وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ ساری زندگی سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے. تو سیکھنے کا یہ عمل تو چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, نوجوان جو آپ کو دیکھتے ہیں, جو آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ کی طرف, میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مت آئیں. میں کہتا ہوں کہ مت آئیں, ہم نے بڑے تیر چلائے, آپ نے آنا ہے, لیکن پھر بھی آنا ہے, کیونکہ ہر فیلڈ میں کہیں نہ کہیں ایک نے جانا ہے, دوسرے نے آنا ہے, ایک سرکل ہے زندگی کا. تو جو نوجوان آنا چاہتے ہیں, سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم موجود ہے, ٹیلی ویژن کی دروازے آہستہ آہستہ بند ہو رہے ہیں, سکڑتے جا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں سر اس ٹاپک پہ آپ, کیا ان کو کیا کہیں گے, کیا کیا چیزوں کا معیار ہونا چاہیے, ان بچوں میں کیا چیزیں ہونی چاہیے, کن چیزوں کے ساتھ زیادہ کلوز ہونا چاہیے, کہاں سے یہ مختلف قسم کی جو چیزیں, کیونکہ اب پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ سننے کو تیار نہیں ہے. لوگ صحافی بننے کے لیے سننا کتنا ضروری ہے بھائی؟ اچھا, آپ نے اتنا انٹرسٹنگ سوال کیا ہے. ہم معیار کو نکال دیں بیچ میں سے. اگر ہم معیار پہ بات کریں تو آنے والی جنریشن بہت ہی مشکل ہے کہ اس پر عمل کر رہا ہو. اتنی ٹالرنس جو ہم نے دکھائی, جتنا صبر و تحمل ہم میں تھا, جتنا سوچ سمجھ کے تسلی سے اس کی باریک بینی میں جا کے جو ہماری تحریر ہوا کرتی تھی, وہ اب جنریشن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے. میں اور آپ تو مینول دور والے لوگ ہیں, ہم تو آج بھی مینولائزیشن پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. تو آنے والے دور میں جو ہے ہم ایتھکس پہ بات نہیں کر سکیں گے, یہ ہماری بدقسمتی ہے. وی آر رسپانسبل, یہ ہم رسپانسبل ہیں. اچھا, اپنی خود احتسابی ہم نے نہیں کی. ہم نے بڑے بڑے یہاں پہ پتہ نہیں وہ بابا صحافت اور بابا ہے پتہ نہیں کیا کیا, بڑے بابے بنا دیتے ہیں, بابے ہم لوگوں نے بنائے. وہ اب میں کیا بولوں, ایک دن ایک شو میں ہمارے دو آپس میں ان کا ٹکراؤ ہو گیا. بولتے تو کل پٹ پٹی پہ آیا, تو پٹ پٹی مینز وہ پرانی ایک 70 بائک ہوا کرتی تھی, اس پہ آیا, اور آج تیرے پاس پتہ نہیں سگنس اور پتہ نہیں کون سی جو ہے کیا بن گیا ہے, 4 ویل ڈرائیو, اور تو اس طرح کی گاڑیاں ہیں آپ کے پاس. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. اپنی ذمہ داری کا تعین اور خود احتسابی ہم نے کرنی ہے کہ یہ جو آنے والی جنریشن ہے, اس کی بگاڑ کی وجہ میں اور آپ ہی ہوں گے. کیونکہ ہم نے کوئی کوشش نہیں کی ہے, ہم نے کوئی فزیکلی کوئی کوشش نہیں کی ہے, ہم نے کوئی ایسا ڈیلیور ہم نے نہیں کیا کہ ہم ان کے لیے کوئی ایک مشعل راہ ہو.
ہم ان کی بجائے کہ ہم نے ان کے لیے زمین زرخیز کی ہوتی، ہم نے ان کے لیے بنجر ہی کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری ہوگا، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پورا میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، خود احتسابی کا عمل بہت ضروری ہے، جو آپ نے بات کی کہ اپنا بھی احتساب ہونا چاہیے بھیا، کہ کیا ڈبویا، کیا کھویا، کیا پایا اور کیا دیا۔ تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے تو بنجر ہی بنجر، زرخیز تو ہم نے زمین ہی نہیں دی، تو پھر ان بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں کوئی ایسی چیزیں ہوں کہ بہتری ہو۔ ہم نے بگاڑ کے بجائے کچھ چیزیں درست کی طرف لے کے بھی جانی ہے، کوشش کر سکتے ہیں۔ کیا کہیں گے سر اس پہ؟ ہم تعریف کرتے ہوئے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں مروڑ ہمارے پڑتے ہیں، لیکن تنقید کرتے ہوئے ہم بڑا بلا جھجک تنقید کرتے ہیں، بڑے بے باک انداز میں۔ میں نے کہیں ایک دن گفتگو سنا تھا، مجھے بڑی اچھی لگی۔ اس نے کہا گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے تو یہ خبر ہے، لیکن اگر کسی جگہ گٹر کا ڈھکن بند ہے تو وہ خبر نہیں ہے، تو یہ منافقت ہے۔ یعنی آپ نے معاشرے کے اندر جو مثبت پہلو ہیں اور منفی پہلو ہیں، دونوں کو اجاگر کر کے رکھنا ہے۔ ہم جہاں اسلامی تعلیمات، مذہبی حقائق، عقیدہ اور جو ان کے ساتھ مساویات کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اگر کہیں زیادتی ہوتی ہے تو ہمیں اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم نے ہمیشہ انسانی حقوق کا ڈھونگ رچایا ہے، بالکل جی، میں کھل کے کہوں گا۔ یہاں ہمارے سو کارڈ HR جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، لبرل، میں چلیں جی اب پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، وہ اپنے کو پتہ نہیں لیفٹ ونگ کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، میں ان سے ایک سوال یہاں پہ کرتا ہوں۔ جو احترام، جو رسپیکٹ، جو اپرچونٹیز خواتین کے لیے پاکستان میں ہے، اس ملک میں ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، بابا گرو نانک کے پیروکار، گیتا کے ماننے والے، تمام مذاہب جو یہاں پر ہمارے ساتھ آباد ہیں، ان کی خواتین کو جو رسپیکٹ دی جاتی ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کیا ویسٹ میں وہ رسپیکٹ ان کو دی جاتی ہے؟ ان کے ساتھ جو بیہیو ہے، جو ویسٹ میں کیا جاتا ہے، تھرڈ ورلڈ باقی کنٹریز میں کیا جاتا ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھی اگر آپ آ جائیں تو کیا ہماری اسلام کے اندر، ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی کے اندر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے؟ نیور۔ انسانی حقوق کی جو بدترین پامالیاں ہوتی ہیں پوری دنیا میں، کیا پاکستان میں وہ ہوتی ہیں؟ ہمیں اپنا برا مسخ چہرہ ہی دکھانا ہے پوری دنیا کو؟ کیا ہم نے اپنی تعلیمات نہیں دکھانی؟ کیا ہم نے اپنا ایک مہذب معاشرہ جو ہے، ہم تو اس کی عکاسی کرتے ہیں نا، کیا ہم نے اپنے اس مہذب معاشرے کے اندر جو اچھی اچھی چیزیں ہیں، جو اچھی ملنساری ہے، محبتیں ہیں، روایات ہیں، کلچرل، سوشل ویلیوز، ایتھیکل، اور یہ تمام، کیا یہ ہم دنیا کو نہیں دکھا سکتے؟ یہ بھی تو صحافت ہے۔ یہ آپ نے خبر پہنچانی ہے نا جی۔ آپ کو ضرور کسی نے کہا کہ آپ نے تنقیدی پہلو کوئی کہاں، کون سی صحافت میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے تنقید برائے تنقیدی کرنی ہے؟ یہ جو ڈھکن ہے، یہ کھلا ہوا ہے تو یہ لازمی دکھانا، ہاں یہ دکھانا ہے۔ اگر اس کسی نے واپس ڈھکن کو رکھ دیا، وہ خبر نہیں دینی۔ اچھا، ایک بدقسمتی بھی ہے، میں یہ کہوں گا، کچھ لوگ ہم سے گلے شکوے کرتے ہیں اور وہ ان کا حق بھی ہے۔ جب ہم بریکنگ نیوز دیتے ہیں نا تو وہ اوپر ہیڈ لائن ہوتی ہے اتنی بڑی، اگر وہ غلط ثابت ہو جائے تو تردید پچھلے کسی صفحے میں ایک چھوٹے سے چار وہ کوئی پڑھتا نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کا فیوچر متاثر نہ ہو، کسی کی پالیٹکس متاثر نہ ہو، کسی کا ویژن متاثر نہ ہو، کسی کی شخصیت یا اس کی فیملی کے اندر اس کی بدنامی نہ ہو۔ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ یعنی ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں ضروری ہے کہ بتانا کہ یار سجاد نے جو ہے یہ ایک کپ چائے جو ہے نا یہ چوری کر کے پی لی میرے بھائی بتائے بغیر، تو آپ یہ بھی بتا سکو کہ یار فلانے دن ایک اسٹوڈیو میں بندہ بیٹھا تھا، اسے اس طرح چائے نہیں پینی چاہیے تھی۔ آپ کسی تک پہنچ گئے نا، آپ نے کسی کو بتا ضرور دیا۔ صحافت میں ایک چیز اور ہی ہے، صحافت میں دل آزاری ہے۔ یہ لفظ بڑا تلخ ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی مصنف نے لکھا تھا، میں نے ایک دن دیکھا کہ صحافت کا مطلب جو ہے دل آزاری ہے، یعنی دل دکھانا ہے۔ تو میں نے بڑا اسٹڈی کیا کہ یار یہ صحافت میں دل آزاری کیسے ہو گئی، کیسے ہوتی؟ ہاں تو کہتے نہیں جس کے مفہوم ہے کہ آپ نے سخت ٹون رکھنی ہے۔ اچھا، میں نے کہا یہ بھی صحافت میں نہیں ہے۔ تو ہر بندے کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، ہم نے سب کی انٹرپریٹیشن پہ نہیں جانا۔ ہمارے جو محقق ہیں، ہمارے جو اس سے پہلے جرنلسٹ رہے ہیں، جو اہل قلم رہے ہیں، اہل صحافت رہے ہیں، ان کو جا کے پڑھیں۔ چٹانے تھا، شورش کاشمیری جیسے لوگ تھے، امجد اسلام امجد جیسے جو تحریر تھی مختلف، ان جیسے لوگوں کو آپ پڑھیں۔ بڑے خوبصورت۔ میری پھپھو خود جو تھی وہ کالمنسٹ بھی تھی، رائٹر بھی تھی، مصنفہ، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، تو مجھے ان کی قربت نصیب ہوئی ہے ساری زندگی۔ یہ مجھ پہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو مجھ سے جب کوئی بات کرتا تھا وہ کہتا تھا یار تم جب بات کرتے ہو تمہیں لگتا نہیں ہے تم پٹھان ہو، تمہاری یہ ٹون بڑی۔ تو میں کہتا تھا یہ میری پھپھو کی مرہون محنت، وہ فرسٹ بلوچستان کی ماہر تعلیم تھی، پہلی۔ اچھا،
اور پہلی خاتون جو ہے ڈائریکٹر سے ایجوکیشن وہ ریٹائرڈ ہوئی تھی. مختلف انہوں نے کتابیں لکھی تھی. تو جب میں ان کے پاس بیٹھتا تھا تو وہ مجھے بہت ساری باتیں کیا کرتی تھی. تو کہتی تھی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, مر جاتے ہیں. تو ہم لوگ کیا کریں؟ کہتے میر تقی میر نے جو کہا ہے وہ کرو. کیا کرو جی؟ وہ یہ کہتے تھے کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو. اچھا, بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو, ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو. یہ آپ کا ایک کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی میں یار. آپ کوئی گائے نہیں ہے, کوئی جانور نہیں ہے, آپ نے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. آپ نے جو پیدا کیا مقصد حیات ہے جو یاد رکھا جائے, جو یاد رکھا جائے. اب دونوں صورتوں میں آپ یاد ہوئے, اچھے اعمال میں بھی یاد ہوں گے, برے اعمال میں بھی یاد ہوں گے. آپ کو اللہ پاک نے چوائس دے دی. یہ بڑی ایک حکمت ہے, حکمت کی بات ہے. اللہ پاک نے آپ کو چوائس دی, یہ رائٹ ہے یہ لیفٹ ہے. دیکھیں اس کا کمال. رائٹ پہ جانے والے کا کام چل رہا ہے, لیفٹ پہ جانے والے کا بھی کام چل رہا ہے. یعنی میں آپ کو سیدھا اور برا راستہ. مجھے یاد ہے میرے ایک مولوی صاحب تھے, میرے استاد تھے, تو اس نے کہا کہ مسجد میں نماز پڑھنے والا وہ بھی آدمی, مسجد کے باہر جوتے چرانے والا وہ بھی آدمی. وہ بھی آدمی. بات وہی ہے. اب آ گئی اور بات, آپ نے آدمی سے بات کی. بدقسمتی یہ ابھی تک ہم آدمی ہیں, انسان نہیں ہے. انسان. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. آپ کو انسان بننا ہے. انسان کون ہے؟ جس کو اشرف المخلوقات قرار دیا. اچھا ہم سمجھتے ہیں اشرف المخلوقات ہم سارے ہیں, ہم آدمی ہیں فی الحال, ہم آدم کی اولاد ہیں. انسان بننے کے لیے آپ کو ایک سفر طے کرنا پڑتا ہے. آپ نے اپنے نفس کی قربانی دیکھنی ہے, آپ نے اپنی خواہشات کو کچلتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. آپ نے اپنی ضروریات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسری کی خوشی میں اپنی خوشی محسوس کرنا ہے. اور اس قربانی کو جو ہے وہ آپ انسانیت کہتے ہیں. تب اب آپ دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جن کو معراج انسانیت کا درجہ حاصل ہوا, شرف حاصل ہوا, آج تک کسی کو وہ شرف حاصل نہیں ہوا. معراج انسانیت, اس کو ذرا اس کی انٹرپریٹیشن کی طرف جائیں کہ انہوں نے انسان بنے, وہ یعنی انہوں نے انسانیت کے وہ تمام تقاضے پورے کیے. آج ہم ان کے جتنے فالوورز ہیں, ایون کہ ابھی آپ نے ذکر کیا بابا گرو نانک کی بھی میں یہاں پہ بات ضرور کرتا چلوں آپ کے ساتھ جب بھی ہماری بات ہوتی ہے, ایون آپ کے بغیر ہماری بابا گرو نانک کی جو تعلیمات ہیں, بابا گرو نانک کی جو ہمارے یہاں پہ اولیاء کرام رہ چکے ہیں, خلفائے راشدین سے کے بعد جو بھی ایک پورا سلسلہ چلتا رہا ہے, ان کے ساتھ ان کی ایک نسبت رہی تھی. اب کیا بات تھی, ایون کہ ہم پھر پیچھے چلے جائیں, گوتم بدھا جس کو کہتے ہیں, بدھا کی بات کرتے ہیں, تو انہوں نے انسانیت کی بات کی. ہم انسانیت کہاں رہی ہے ہمارے اندر؟ ہم نے تو انسانیت کو کچل ڈالا ہے. مذہب سے پہلے انسانیت ہے, یہ بات بڑی واضح طور پر لوگوں کو سمجھنی چاہیے. اگر وہ انسان ہی نہیں ہے تو مذہب کی پھر کہ وہ کس طرح کے دعوے دار ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آدمی ہیں, بس آدم کی اولاد ہیں, آدمی ہے, آدمی. تو آدمی سے بہتر ہے انسان بننا. اب انسان بننے کے لیے وہ لوازمات وہ ہم سب کو پوری کرنی ہوں گی. وہ لوازمات ہم پوری نہیں کر سکتے, کوشش ضرور کر سکتے ہیں. وہ تبلیغی جماعت والے کبھی کبھی بات کہتے ہیں, بولتے ہیں یار جا نہیں سکتے, ارادہ کر لو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم کوشش کر لیں. کوشش کرنی ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ایک طرف تو اس یعنی کہیں نہ کہیں سوسائٹی میں, اس معاشرے میں جڑے تو ہم ہیں کسی نہ کسی تھرو. اس طرح صحافی کا ایک رول ہے, ڈاکٹر کا اپنا ایک رول ہے, لیکن پھر آپ نے اس ساری چیز کو بڑے زبردست طریقے سے کنکلوڈ کیا کہ بھیا انسانیت ہونا لازمی ہے, اندر ایک احساس پیدا کرنا لازمی ہے. ہم آتے ہیں اپنے اس پیشے کی طرف. اس وقت بہت سارے لوگ, میں پھر وہی بات کروں گا, باجی نہ ہو پھر بھی تجھے آنا ہے. مشکلات اس وقت بحیثیت ایک صحافی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فیلڈ صرف یہ نہیں کہ مقدمہ پی کا ایکٹ لگ گیا, عدالتوں کے چکر تو میں کاٹ رہا ہوں, کئی چکر کاٹ رہا ہوں, کبھی پشاور جانا ہوتا ہے, کبھی کدھر جانا ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فائنینشلی کتنی کرائسز آ گئی ہیں. ان ساری چیزوں کو اگر آپ نے سیوا کرنی ہے, خدمت کرنی ہے تو ٹھیک ہے, دیٹس گڈ. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہرمیت سنگھ یا ڈاکٹر صاحب ٹی وی پہ بیٹھے ہیں, شاید بڑی گاڑی ہوں گی, بڑا پیسہ ہوگا, یا بڑی مزے کی لائف ہوگی, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیزوں پر بھی سختی بھی, ہمیں بھی پتہ تھا کہ ہم آ رہے ہیں جس فیلڈ میں بڑی خطرناک ہے. بھئی ایک سکھ کمیونٹی سے نکل کر اس جگہ پہ آنا آسان کام نہیں تھا. ہمارے تو بیچارے 14 اگست کے دن صرف جھنڈا ہی لہراتے ہیں, حقیقت میں کچھ اور ہے. آگے بولیں. اچھا, ایک اور بڑا اہم نقطہ, اور آپ نے بڑا ایک اہم سوال کر دیا دیکھنے والوں کے لیے بھی. صحافت ذریعہ آمدن نہیں ہے, نہ تھا. صحافت پیشہ پیغمبرانہ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے؟ اگر آپ صحافت کو ذریعہ معاش بنائیں گے تو وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. مالکان کے زیر عتاب آپ رہیں گے, آپ اپنی بولی نہیں بول سکیں گے, نہیں بول سکیں, آپ سچ نہیں بول سکیں گے. ہم نے صحافت کو
پیشہ بنا دیا, کمائی کا ذریعہ بنا دیا. ذریعہ بنا دیا. تو جب آپ کمائی کا ذریعہ بنائیں گے تو آپ کو اس کی لوازمات پوری کرنی پڑیں گی. آپ سچائی سے بہت دور چلے جائیں گے. صافت نہ ہوئی. پھر نہ ہوئی. آج بھی آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, میں بلوچستان میں بہت سارے نام, خلیل صاحب جیسے لوگ, ان کے بعد پھر اس کے بعد ایک ملتانی صاحب, پھر میرے ابھی ریسنٹلی میرے برادر لائے مقبول صاحب فوت ہوئے, کوہستان اخبار والے, سب اب میں بولوں گا تو سب جانتے بھی ہوں گے, پرسوں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. میں ایسے لوگوں کا آپ کو بتاتا ہوں, وہ پیدل سفر کرتے تھے, وہ پٹ پٹی ہوتی تھی, وہ ایک چھوٹی سی بائک ہوتی تھی, مجھے تو اس کا نام بھی بھول گیا. ٹاپک بڑا وسیع ہے اور پھر ماشاءاللہ آپ کی گرفت بھی بڑی مضبوط ہے. ان ساری چیزوں پہ اگر میں اور آپ بولتے جائیں گے تو میرے خیال میں کئی سیگمنٹ ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارا پروگرام جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں شارٹلی ایک اچھا سا پیغام دیکھنے والوں کو آپ دیں. اپنے لیے سب خوشیاں حاصل کرتے ہیں, ہر شخص چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں, میرے بچے کامیاب ہوں, میری زندگی بہت اچھی گزرے. کاش یہ ہم سوچنا شروع کر دیں کہ میں اور ہم سے باہر نکلیں, اور یہی جو ہم اپنے لیے سوچ رہے ہیں, جس سے ہماری سب سے زیادہ تلخی ہے, جس سے زیادہ ہم سب سے زیادہ ناراض ہیں, کاش یہ ہم اس کے لیے سوچنا شروع کر دیں. بہت ہی خوبصورت پیغام. اور لاسٹ میں بابا گرو نانک جی کا قول, نانک نام چڑھدی کلا تیرے بہانے سب جیاں کا بھلا, یعنی پوری دنیا کا بھلا, کائنات کا بھلا. امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا, اور ہمارا ٹاپک انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ نئے ٹاپکس میں آپ کے ساتھ روبرو ہوں گے. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.